औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपने तारीख़ इब्न कसीर के एक और सेशन को इंशाल्लाह। लास्ट वीक हमने कवर किया था हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद को, और आज इंशाल्लाह इरादा ये है कि कौम समूद हज़रत सालेह की जो कौम है उसको हम देखेंगे। जो नए मेंबर हैं, जो लोग नए हैं, को मैं खुशामदीद कहती हूँ, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करती चलूँ कि इस जो सेशन का जो बुनियादी मकसद है तालिब इल्म कम्युनिटी का, ये ग्रुप है जिसमें हम तारीख़ इब्न कसीर पढ़ते हैं ना। आप सब जानते हैं तारीख़ इब्न कसीर जो है, समझ लें एक पूरी इस्लामिक हिस्ट्री है अज़ल से अब तक की। 6 वॉल्यूम या 9 वॉल्यूम की किताब है जो हाफिज़ इब्न कसीर ने लिखी है, और वो बहुत अथेंटिक किताब है। हम उसको उर्दू वर्जन और इंग्लिश दोनों रिकमेंड करते हैं, सब पढ़ के आते हैं। फिर उसमें से जो एक चैप्टर होता है उसको हम दुनियावी जो आजकल के मामलात हैं उसके हिसाब से उसको प्रेजेंट करके उसको आजकल के लेटेस्ट जो दौर जदीद है उस पर फिट करके उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है बेसिकली। हाँ, और इसमें आप नेक्स्ट टाइम आप पढ़ के भी आ सकते हैं, तो लेकिन हम बुक से थोड़ा सा हट के उसको डिफरेंट तरीके से कंपाइल करते हैं। आज इंशाल्लाह हम कुरान पाक की लेंस से देखेंगे। आज का सेशन इंशाल्लाह जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए सबक आमेज होगा। हम सीखेंगे और सिखाएंगे भी एक दूसरे को। जहाँ पे अभी कोई सवाल हो आप रेस कर लीजिएगा। मैं चाहूंगी कि आज इंटरेक्टिव रखें, साथ साथ हम चीज़ों को करें इंशाल्लाह। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली आज हमने जिसको इस तरह से डिवाइड किया कि चैप्टर 8 और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को हम देखेंगे टोटल कुरान पाक के लेंस से। हम मुकम्मल तौर पे देखेंगे कुरान पाक में जहाँ जहाँ हज़रत सालेह की कौम का तज़किरा आया वो आपस में कैसे स्टिच होता है, कैसे एक मुकम्मल कहानी को बताता है, एक सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। आपको पता टिट्स एंड बिट्स में है। मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि कुरान पाक में किसी का जिसका भी माइक ऑन हुआ करे ना, काइंडली वो अपना माइक खुद ही म्यूट कर लिया करें, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आती है। रोयम बहना का है, रोयम सुल्ताना बहना का, काइंडली आप कर लें माइक म्यूट। तो मैं बात कर रही थी कि कुरान पाक में 26 मुकामात पे, मोर देन 25 टाइम, 26 जगहों पे कौम सालेह का तस्करा है, या यानी कि समूद का तस्करा है। अब उसमें हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाह रहे हैं, आज इंशाल्लाह हम आधे पौने घंटे में सब इसको फिगर आउट करेंगे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो, ये इसको बाकियात कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है कि ये कौम सालेह के रियून्स हैं, उनकी बनाई हुई इमारतों के रियून्स हैं जो इतने 100 सालों के बाद आज भी निशान इबरत के तौर पे मौजूद हैं। आज का जो मेजर कॉन्टेक्स्ट है ना, मैं आपको हिस्ट्री और आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। आज कुरान पाक के लेंस से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि कुरान पाक क्या हमें इस कौम के बारे में कोई टाइम लाइन बताता है। जब भी हम किसी हिस्ट्री के बाद तस्करा करते हैं तो हिस्ट्री हमेशा तारीख में लिखी जाती है ना। तो बजाय इसके कि मैं किताबें खोलती और सब देखती, आई थॉट कि सबसे पहले इसको देखते हैं कुरान पाक में कहाँ कहाँ इसको मतलब हमें बताने की कोशिश अल्लाह ने बताया है। तो जो पहली आयत मिलती है हमें वो सूरह सौद की मिलती है। हाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला में बताते हैं कि वह आदम व समूदा व असहाबुर रस्सी व करून बैना ज़ालिका कसीरा। एक तो ये आयत है, मतलब आप पता है कॉन्टेक्स्ट तो होगा, लेकिन इसमें से ये आयत जो शार्पली इसको डिवाइड करिए, टाइम लाइन बता रही है हमें। और दूसरी आयत है सूरह काफ की, कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौमु नूही व असहाबुर रस्सी व समूद। एक ये आयत, और फिर व समूद व कौमु लूती व असहाबुल ऐका व उलाइकल अज़ाब, सूरह फुरकान की आयत। 3 आयतें, ताकि आप लोगों को ना वो कुरान पाक पढ़ने में आसानी और समझने में। सूरह साद, सूरह काफ और सूरह फुरकान में तीनों जो जाने, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कुरान पाक ना एक पजल की तरह है। आपको उसके टीयर्स एंड बिट्स को जोड़ने हैं। आपको ये किताब ऐसा नहीं मिलेगी कि एक चैप्टर आया और बस पूरी समूह की कहानी और फिर आगे मूव कर, ऐसा नहीं है। आपको 26 डिफरेंट जगहों पे मिलेगा और आपको उसको खुद समझना है। मिसाल के तौर पे ये पहली आयत है, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? इसमें 3 कौमों का तस्करा है, 3 सिविलाइजेशन का तस्करा है। एक आद, एक समूद और एक असहाबुर रस्सी। रस असहाबुर रस्सी भी एक सिविलाइजेशन है पूरी। और करून है, और करून कहते हैं कर्ण को, कर्ण कहते हैं जनरेशन को। अब ये तो बेसिकली एक जनरेशन हुई ना, बस इसको टाइमलाइन में देखें तो नॉर्मली 100 साल का एक कर्ण कंसीडर किया जाता था। कर्ण जमाने को कहते हैं, तो एक 100 ईयर्स। और अगर कहते हैं बैना जाले का कसीरा, कि इनके दरमियान में देयर वर मैनी मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हैज बीन पास्ड। अब तक इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, बट हिंट्स आर देयर। आद, समूद और असहाबुर रस्सी। असाबुर रसी को आप थोड़ा सा करें तो रस जो है ना, असाबुर रसी वो कहते हैं वेल्स को, द पीपल द ड्वेलिंग पीपल ऑफ वेल्स। ऐसे लोग, ऐसी कौम जिसमें बहुत ज्यादा कुएं थे। अब ये भी एक अजीब सा एक हिंट है कि अल्लाह ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, लोगों को कहा कि ऐसे मकीन जो कुओं की जगह पे रहते थे। और अब आप सोचेंगे ये कौन सी हो सकती है। आप जाइएगा इसके बाद, सेशन के बाद फिगर आउट कीजिएगा, क्योंकि जब मैं तैयारी करी थी सेशन की तो मुझे ढूंढना था कि अल्लाह ने असाबुर रस किसको आइडेंटिफाई किया है। तो इसके 2 ऑप्शन मिल रहे हैं।
اور حیران کن طور پہ جو ایک آپشن مل رہا ہے نا وہ انڈس سویلائزیشن کا مل رہا ہے، موہنجو دڑو کا، کیونکہ ایسی قوم جس کے پاس 600 سے زیادہ جو تھے نا وہ کنویں کھدے ہوئے تھے، وہ ہڑپا موہنجو دڑو کی تہذیب ہے۔ انڈس ویلی کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ جو تھے وہ واٹر جو تھا نا وہ بلو دا سرفیس بہت زیادہ تھا، تو یہ پوری سویلائزیشن جو تھی وہ انڈس ویلی کے ایج کے اوپر اصحاب الرس، تو یہ بھی ون آف دا پاسبل آپشن ہے۔ اور اصحاب الرس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ 200 بی سی کا زمانہ ہے، 2000 بی سی کا زمانہ ہے، موسیٰ کے قریب قریب کا۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ نے کیسے ٹائم لائن ایک ہنٹ دے کے آپ کے لیے جو ہے نا ہسٹری ڈیفائن کر دی ہے کہ عاد اور سمود اور اصحاب الرس، اور ان کے درمیان کہتے ہیں کہ ان کے درمیان صدیاں گزر گئی ہیں، مطلب سمود کے بعد صدیاں گزر گئی ہیں، پھر اصحاب الرس ہے۔ ایک تو یہ آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن ہے اس میں، کیونکہ مینڈیٹری طریقے سے کثیر کا ہے کہ ہم ہسٹری کو پڑھیں نا۔ دوسرا اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ کذب بتا دیا، مطلب کسی کا مائک آن ہے، کس کا آن ہے پلیز دیکھ لیں خود ہی۔ کذب جھٹلایا قبلہم، آپ سے پہلے نبی پاک کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جھٹلایا ہے قوم نوح نے، و اصحاب الرسی و اصحاب ثمود۔ یہ جو بھی بہن ہے ہیرا خانہ پلیز اپنا بند کر لے مائک کائنڈلی۔ تو بات نہیں کر رہی تھی کہ تینوں قوموں نے، ٹھیک ہے، ان تینوں قوموں نے جھٹلایا، دیور کائنڈ آف وہ تھیں جنہوں نے جھٹلایا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ہنٹ آ رہا ہے، اب آپ سب نے جا کے نا اصحاب الرس پہ ضرور کام کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اس کو ڈیفائن کریں ہسٹری کو کہ سمود کب آئے ہوں گے۔ تو یہ تینوں لائن میں ہے، ٹائم لائن ڈیفائن ہو رہی ہے، آئیڈیا مل رہا ہے ہمیں سے۔ پھر سورہ فرقان میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَثَمُودَ وَقَوْمِ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اولئک العذاب، یہ تینوں جو تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیور کمپنیز، کمپنی کا مطلب سمجھتے ہیں، عذاب کہتے ہیں گروپ کو، آئی مین اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے نا تینوں، اصحاب الایکا کا، اصحاب سمود کا اور قوم لوط کا، یہ دیور کائنڈ آف اسٹرانگ پیپل، مطلب کائنڈ آف اسٹرانگ سویلائزیشن، گروتھ ہے، مطلب کلچر ڈیولپ تھا ان تینوں کے ہاں۔ اصحاب الایکا ایک اور سویلائزیشن ہے اور اس کے بارے میں زیادہ اختلاف نہیں ہے، یہ جو مدین میں حضرت شعیب کی قوم تھی نا اصحاب الایکا، یہ اسے ان کو کہا جاتا تھا، سرسبز وادیوں کے لوگ تھے۔ تو اس کے بارے میں زیادہ، اور دیکھیں یہ قوم لوط کے فوراً بعد آ رہی ہے، یعنی کہ جب حضرت لوط کا زمانہ تھا یہ اس کے آس پاس کی جنریشن تھی۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ، اور آد کے بارے میں پڑھا تھا نا، لاسٹ ویک پڑھا تھا کہ آد دو طرح کے تھے، آد اولا اور آد ثانی۔ تو سمود جو ہیں وہ آد ثانی ہی میں کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ سارا ایک وہ سینیریو کلیئر ہو رہا ہوگا کہ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں قرآن پاک میں۔ اور پھر ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت کے ساتھ سمود کو ہمیں بار بار کیوں بتایا، آج کل کے ماڈرن زمانہ میں جب آپ سے میں کمپیوٹر پہ بات کر رہی ہوں، واٹس ایپ پہ بات کر رہی ہوں، وہ پتھروں میں گھر بنانے والی قوم کا اللہ نے ہمیں کیوں بنایا؟ اس کا مطلب ہے ان کے جو سائیکولوجیکل ایشوز تھے اس قوم کے، جو سوشیولوجیکل ایشوز تھے، وہ ایگزیکٹلی آج کل کے زمانے کے حساب سے فٹ تھے ہمارے لیے، اس میں مماثلت کیا وہ فگر آؤٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک یہ جنرل اوور ویو ہو گیا، آگے چلتے ہیں نیکسٹ۔ ٹائم لائن دیکھنے کے بعد ہسٹری میں اس قوم کی جو ہمیں قرآن پاک خود ہی بتا رہا ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہمیں آگے ملتا ہے کے بارے میں ان کا سٹیٹس کہ نبی پاک حضرت صالح کے آنے سے پہلے، حضرت صالح کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ قوم کیا کر رہی تھی۔ تو اللہ نے ہمیں ڈفرینٹ جگہوں پہ بتایا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 میں مجھے ملی، تو میں نے ساری آیتوں کو آج نے ایک جگہ پہ ڈال دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آدم و سمودا وقت تبین لکم، اور عاد اور سمود اور لکم من مساکینہم، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں تمہارے لیے نشانی ہے، وقت اور عاد اور سمود میں نا، کہ اللہ نبی پاک کو بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ عاد اور سمود کے اندر میں آپ کے اور ان کے گھروں میں، لکم من مساکینہم، ان کے رہائش گاہوں میں آپ کے لیے کیا ہے، نشانیاں ہیں، مطلب آپ کی قوم کے لیے، ہمارے لیے، کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ قومیں کیسے تباہ ہوئیں تو آپ ان کے مساکین کو دیکھیں، ان کے گھروں کو، ان کی سویلائزیشن کو دیکھیں، ان کے ریونز کو دیکھیں۔ یہاں سے میرا نا لاسٹ ٹائم میں آپ لوگوں سے نا ایک سوال بھی میں نے اٹھایا تھا کہ قوم عاد نہیں ملتی، اس کو نہیں ملتی، لیکن مجھے یہاں سے اور اسٹرانگ میرا یقین ہو گیا کہ اگر ہم ڈھونڈنے پہ آئیں تو کہیں نہ کہیں سے ان کے ڈویلنگس ریونز سمود کے تو ہیں لیکن عاد کے بھی ضرور ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر بتا دیا کہ اس میں تمہارے لیے تبین ہے، بینہ نا نشانی ہے، تبین بینہ سے نکلا ہے، اور تو لازمن ہے کہ ہمیں ملنے چاہیے، یہ ایک اور ہنٹ ہے۔ وزین لہم الشیطان، مسئلہ ان کا بھی وہی تھا جو ہمارا ہے، کہ یا تمام انسانیت کا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال جو تھے نا، ان کی جو کام تھے ان کو مزین کر کے دکھا دیے تھے، مطلب دیور کائنڈ آف ڈیسیوڈ، کے جو ہم کو کر رہے ہیں، ہم تو بڑی مصلحت کر رہے ہیں دنیا میں، تو جو آج کل کے انسانوں کا بھی مسئلہ ہے، جو امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، وہی مسئلہ ان کا بھی تھا کہ ان کے اعمال شیطان نے ان کو دکھا دیے تھے۔ فصدہم عن سبیلی، اور ان کے کاموں سے روک دیا تھا، وکانوا مستبصرین، اور وہ اس کے ساتھ جیسے بہہ گئے تھے نا، جیسے چل پڑے تھے۔ تو یہ آئیڈیا ہمیں ہو گیا۔ آگے چلیں تو پھر ہمیں ملتی ہے اسٹیٹس ملتا ہے ان کا حضرت صالح سے پہلے کہ حضرت وہ کیا کر رہے تھے۔
تو یہ سویلائزیشن جس برتے پہ اللہ تعالیٰ سے باغی ہوئی تھی نا، وہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ یہاں پہ سورہ فجر کی آیت سے میں ملتا ہے کہ وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، کہ وہ سمود جو تھے نا وہ لوگ تھے، اللہ زینہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ پہاڑوں کو، راکس کو کاٹ کے نا، بالواد کہتے ہیں وادی کو، تو کٹنگ کرتے تھے، راکس کی کٹنگ کر کے نا، تو اپنے جو ہے یہ پلیسز تیار کرتے تھے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ اور فرعون سے کمپیئر کر رہے ہیں، فرعون بھی تو اپنی بلڈنگس کے لیے مشہور تھا نا، تو آپ نوٹ کریں کہ ابھی بھی جو آرکولوجیکل جو ہمیں ملتے ہیں نا، جو ریونس ملتے ہیں دنیا میں، وہ جو بہت مشہور ہے، اس میں تو ایک تو یہ والے ہیں سمود کے ہیں، اور ایک فرعون کے ہیں، میخوں والا فرعون جو اس کی مرام ارام ہے جو، تو یہی سے ذرا ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ دونوں نے بلڈنگز بنائی تھی نا، اسٹرکچرز کریٹ کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اسٹرکچرز بنا لیے تھے تو اللہ زینہ طاغوا فی البلاد، کہ انہوں نے طغا کیا تھا شہر کے اندر۔ طغا کہتے ہیں جو مشہور ہیں، زمانہ طاغوت سے نکلا ہے۔ طغا کہتے ہیں سسٹم کے اگینسٹ جا کے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سسٹم کے اگینسٹ جا کے اپنا سسٹم بلڈ کر لینا۔ تو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے وہ ٹیکنالوجیکلی اسٹرانگ لوگ تھے دونوں، فرعون بھی اور سمود بھی، تو ایز سون ایز دے گیٹ دا ٹیکنالوجی، دیکھیں پہاڑوں کو کاٹنا از ناٹ ایزی، آج بھی آسان نہیں ہوتا پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بنانا، تو اس زمانے میں گھر بنا رہے تھے، اور اس زمانے میں ان کے پاس سوچیں وہ تو نہیں تھے نا، کٹرز تو نہیں تھے، یا جو بڑے بڑے ایکسکیویٹرز ہوتے ہیں، بلڈنگ مشینز ٹولز ہوتے ہیں سول انجینئرنگ کے، وہ تو نہیں تھے نا، تو آئی واز تھنکنگ کہ کیسے کرتے ہوں گے، تو اب ظاہر بات ہے اپنی مین پاور سے کرتے ہوں گے، دے ور دیٹ کائنڈ آف اسٹرانگ۔ تو اگر وہ اتنے اسٹرانگ تھے اور آج بھی موجود ہیں ان کی نشانیاں، تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا، اتنی سویئر قسم کی اسٹرینتھ کے بعد کیا آ سکتی ہے، دیر آر مینی چانسز کہ ان کے اندر کیا آ جائے، تغا آ جائے، کہ ہم ہی لائف کو جیسے اپنے اپنے سویلائزیشن کو وہ خود بلڈ کر رہے تھے نا، تو ڈیویٹ کر گئے تھے، کیونکہ حضرت آد کے حضرت ہود کے فوراً بعد ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ حضرت آد کے بعد یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کو دنیا میں سیٹل ڈاؤن کی، اور پھر یہ کیسے گرو کی، اور پھر کیسے ان کے دماغ میں جو نا کہ پھر کیڑا سوار ہوا تکبر کا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ تو یہاں سے ایک اور ہنٹ مل رہا ہے آپ لوگوں کے لیے، اس ہنٹ کو نوٹ آج نا سارے ہنٹ نوٹ کرتے جائے گا کہ کہانی اللہ نے کیسے ہمارے لیے ہنٹ چھوڑے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ پوری قوم میں فساد نہیں تھا، میجورٹی آف دم ور لائک ریبیلیس بٹ ناٹ آل آف دم، کچھ فکسر کا مطلب ہے کہ اس میں سے کچھ نیک لوگ بھی تھے، اور ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ نیک طبقہ جو ہمیشہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ طبقہ کون سا ہوتا ہے، دیٹ نیڈس ٹو نو، کہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا آل ان بلیک، نہیں ہوتا بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر نا، ایک فیکشن ہمیشہ ہوتی ہے جو ایمان پہ ہوتی ہے، بٹ بڑی مائنر سی ہوتی ہے، میجورٹی فساد کی تھی، اور فصبہ علیہم ربا کا سوتا عذاب استغفر اللہ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر اپنا عذاب انڈیل دیا۔ تو یہاں سے آپ لوگوں کو یہ بھی ہنٹ مل رہا ہے کہ وہ کیا کرے تھے، حضرت صالح کے آنے سے پہلے وہ پوری قوم اس زمانے میں اب سے 2000 سال پہلے پہاڑوں میں گھر بنا رہی تھی، اپنے اسٹرکچر کو ڈیولپ کیا ہوا تھا، سوشلی اکنامکلی دے ہیڈ اے ہول سیولائزیشن۔ تو آپ امیجن کریں یہ ایسے آج کے زمانے میں نہیں ہے، یہ اسی زمانے میں بھی ویسے ہی ان کے معاملات تھے، یہ نہیں کہ وہ کوئی پہاڑوں میں رہنے والے جنگلی لوگ تھے، وہ سول اسٹرکچر انجینئر قسم کے لوگ تھے، دے ہیڈ انجینئرنگ اسکلز ود ان دیم۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہمیں 26 دفعہ سمود کا ہم نے اس کو نا نان سیریس لے جاتے ہیں کہ اچھا سمود کس سے کہانیاں لگتی ہیں، نعوذ باللہ، اٹس ناٹ لائک دیٹ، دے آر ڈیپ میسیجز فار اس۔ آگے ہم دیکھیں گے نبی پاک کو اللہ نے بار بار نا سمود کی مثال دی ہے، اور شاید اس کی ایک اور ریزن بھی ہے، سوچیں بھلا کیوں، اس آگے پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ نا سمود کے، آپ سے پہلے سمود نے جھٹلایا، آپ سے پہلے سمود نے جھٹلایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ مجھے یہ مل رہی تھی کہ سمود جو ہے نا، یہ پہلا ایسا قبیلہ تھا جو مکمل طور پہ عرب ہے، مطلب اہل عرب کو بتایا جا رہا ہے کہ سمود جو ہے اپنی نیچر میں کمپلیٹ نیٹو عرب کا ٹرائب تھا، مطلب یہ غیر عرب قبیلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ عربک سپیکنگ تھے، اور ان کی جو جگہ تھی نا وہ ساری تبوک جہاں بھی ان کی، نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ میں آپ کو ان کی جگہ دکھاؤں گی، تو اس لیے ان کا جو تھا نا دماغی جو کیڑا تھا، یا جو ان کا لیونگ اسٹرکچر تھا، وہ نیٹو عرب سے بہت میچ کرتا تھا، اور ظاہر بات ہے انہوں نے دیکھے بھی ہوئے تھے، دے نیو دیٹ پلیس، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی پاک کو نا بتایا کہ انہیں عاد کے بارے میں بتائیں، انہیں سمود کے بارے میں بتائیں، تاکہ یہ ریلیٹ کر سکیں نا، سچویشن کو ریلیٹ کر سکیں۔ ہم آگے دیکھیں گے، جیسے یہ دیکھیں علم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کہ کیا ان کے پاس خبر نہیں آ گئی ان سے پہلے لوگوں کی، من قبلہم، مطلب آپ انہیں خبر دے دیجیے، اللہ تعالیٰ نبی پاک سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں خبر دے دیجیے کہ ان سے پہلے بھی قوم نوح، قوم عاد، اور قوم سمود، اور قوم ابراہیم، اور قوم شعیب جو ہے، بل موتافقات کہتے ہیں الٹائی ہوئی بستیاں، ان سب کے بارے میں، اس کا مطلب ہے اور بھی بستیاں تھیں، اور بھی سیولائزیشن جو اللہ نے تباہ کی۔ اب دیکھیں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو پوری عربک ہسٹری بتا دی ہے، ٹھیک ہے، عربک اور نان عربک جو امپورٹنٹ آئے ہیں سب بتا دیے کہ آپ ان سب کے بارے میں خبر دیجیے۔ اب کیا خبر دیجیے؟ آتتہم رسولہم بالبینات، کہ ان کے پاس رسول آئے کلیئر بینہ کے ساتھ، کلیئر سائنس کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ ظلم نہیں کرتا، اور وہ اپنی جان پہ خود ہی ظلم کر رہے تھے، آئی مین کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سویلائزیشن کو ایک چانس دیا ہے سروائیول کا،
بٹ سیولائزیشن کیوں تباہ ہوتی ہیں اصل میں آج ہم یہ سمجھیں گے. آج کا ٹاپک جو نا وہ ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، سائیکولوجیکل اور سوشل ہے. مطلب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سیولائزیشن کیوں تباہ کر دیتے ہیں، موئنجو کیوں تباہ ہوا، اتنی بڑی بڑی سیولائزیشن کیوں الٹا دی گئی، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو آج کل کے جو ہم اتنی دنیا میں ماڈرن بیٹھے ہیں، کیا ہم بچ جائیں گے؟ ہمارے اسٹرکچر ہمیں مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ناسا ہمیں مریخ پہ لے جائے گا تو ہم بچ جائیں گے؟ ہمارے دماغ میں یہ بھی تو کیڑا ہے نا کہ زمین تباہ ہو جائے گی تو انسان اپنے لیے کوئی اور پلانٹ ڈھونڈ لے گا تاکہ لائف سروائیو لے سکے. از اٹ سو؟ کیا ہم سیم اسی پرابلم ڈیلیوژن کا شکار تو نہیں ہے جس کا شکار جو تھے وہ سمود اور عاد تھے؟ وی ول فگر آؤٹ ٹوڈے انشاءاللہ. نیکسٹ چلتے ہیں آگے. تو ابھی دیکھیں ابھی سالے جو ہے نا مبعوث نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیا، صالح کرنے سے پہلے کیا چل رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں بتا دیجیے علم جاتی کم، یہ وہی چھ، ٹھیک ہے، قوم نوحی و عادی و سمود والذین من بعدہم. یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کر لیں، اس کو بھی کہیں مارک کر کے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں، مطلب قوم سمود کے بعد اور قومیں بھی آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تباہ کی. والذین من بعدہم میں اشارہ ہے کہ جب میں نہیں جو کہتا ہے کہ کرونا بعد ذالک کا کثیرہ، کہ اس کے بعد بھی بہت سارے قرنز آئے ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو. اچھا آگے سنیں، یہاں پہ امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یعلمہم الا اللہ، کہ کوئی نہیں جانتا انہیں اللہ کے سوا. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی سویلائزیشن بھی آئی ہیں کہ کچھ کو تمہارے لیے نشان عبرت بنا کے چھوڑ دیا، اور کچھ سویلائزیشن ایسی تھیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اینڈ دے آل کیم آفٹر سمود. اس کا مطلب ہے وہ 2000 BC کے بعد اور بھی سویلائزیشن آئی ہیں. ہم کہتے ہیں نا وہ 1,24,000 پیغمبر آئے، اور تو وہ کہاں آئے؟ وہ انہی سویلائزیشن میں آئے ہوں گے. جاتہم رسولہم، ان کے پاس رسول آئے، ایک نہیں رسول آئے، ڈھیر سارے رسول آئے. بالبینات، اگین وہی بات کی نشانیاں لے کر آئے، ایسے نہیں آئے، کلیئر فرقان کے ساتھ آئے. فردو ایدہم فی افواہہم، یہ بڑے نا ہوتا ہے نا میٹافور دیا ہے. مطلب میٹافور سمجھتے ہیں جیسے جیسے میں نے نا تمثیل دی ہے کہ وہ جو سیولائزیشن کے پاس آئی نا، تو سیولائزیشن ور لائک دیٹ کہ انہوں نے نا کیا کیا، اپنے منہوں پہ نا ہاتھ رکھ لیے. ایسے وہ نہیں ہوتا حیرانی اور تعجب سے کہ یہ لوگ ہمارے بھی نبی آ گئے ہیں، یہ لوگ مطلب ایسے ہوتا ہے نا جیسے ہمارے یہاں آج لوگ اعلان کر دے کہ میں مہدی ہوں، تو ہمیں حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ بندہ اور مہدی، جیسے ہم وہ گوسپ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دیٹس کائنڈ آف فریز لائک دس، کہ انہوں نے اپنے منہوں پہ نا، افواہ کہتے ہیں منہ کو، تو اپنے منہوں پہ ہاتھ رکھ لیے. وقالو انا کفرنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کفر ہی کرتے ہیں. کلیئر کٹ انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا جی کالو، اور ان لوگوں نے سیولائزیشن نے کہا کہ انا کفرنا، ہم انکار کرتے ہیں بما ارسلتم بہی، کہ تمہیں جو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. اچھا آگے جو بیماری ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو شک ہے نا انسان کو، یہ ساری جو بیماریوں کی جڑ ہے نا وہ شک ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہی مسئلہ تھا ساری سیولائزیشن کا کہ دے ور اے کائنڈ آف شک. وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ سیولائزیشن خود انا، اور ہم ہیں لفی شکین میں، شک میں، مما تدوننا، جس کی طرح تم ہمیں بلاتے ہو. انہوں نے اپنے سب رسولوں سے کہا کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا وہ، ہم ڈاؤٹ میں ہیں کہ پتہ نہیں تم رسول ہو بھی کہ نہیں ہو. ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہ ہو، مطلب آپ انکار بھی نہ کریں اور آپ اقرار بھی نہ کریں. ایمان ایسا نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، ایمان یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ جو شک ہے نا، یہ سیولائزیشن کو برباد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شک کا جو مسئلہ ہے نا، یہ آج امت مسلمہ کا بھی ہے اور ہمارا سب کا بھی ہے. آج بھی ہم بحث میں پڑھے ہوئے ہیں کہ آج بھی ایتھیسٹ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ از دیر اینی گاڈ اور ناٹ. ایسا مطلب آج بھی لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب انسانی فطرت ہے یہ. آگے چلتے ہیں نیکسٹ. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی سویلائزیشن کو اور ان کے اسٹرکچرس کو ڈسکس کرتے ہیں. ابھی تک حضرت صالح آئے نہیں ہے اس قوم میں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کمپریہنسولی ہمارے لیے ایک پکچر کریٹ کی ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 73 میں کہ وَذْكُرُوا، آپ ذکر کیجئے. نبی پاک سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ وَذْكُرُوا، آپ بتا دیجئے. کس کو بتا دیجئے؟ سوچنے والی بات ہے. آپ تذکرہ کیجئے. نبی پاک نے کس سے تذکرہ کرنا تھا؟ آپ مکہ سے کیجئے، اہل قریش سے کیجئے. اذا جعلکم، جب ہم نے بنا دیا، خلفائی، خلیفہ بنا دیا، من بعد عادی. یہاں سے نا وہ کہانیاں جو پچھلے ویک ہم نے ڈسکنٹینیو کی تھی نا، کہ عاد کے فوراً بعد جو ارتھ پہ جن کو پاور دی گئی. اچھا یہاں سے نا ہم اکثر گروپ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بلکہ ایک سوال بھی آیا تھا ہماری کمیونٹی میں، کسی نے کیا تھا کہ خلیفۃ فی الارض کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم سب نے بڑا کوشش کی ہم جواب دیں، تو یہاں سے اس کا جواب بڑا شاندار مل رہا ہے کہ خلیفۃ فی الارض کون ہوتا ہے. دیکھیں عاد کے بعد اگر سمود آئے، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو عاد کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا. اور آپ کو پتا ہے وہ دے آر موسٹ ٹیکنیکل سیولائزڈ پاورفل جنریشن آف دیٹ ٹائم. اس کا مطلب ہے خلیفہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کا مقصد ایک تو وہ اللہ کا سسٹم نافذ کرنا ہے، بٹ دیٹ ٹائم دیٹ جنریشن ہیز ٹو بی پاورفل نا، ازنٹ اٹ؟ صاف لگ رہا ہے. اور آگے اس کے آیت اس کو سپورٹ بھی کریے اس بات کو نا، خلفا کی بات، خلف کرتے پیچھے بعد میں آنے والے کو، اور خلیفہ وہ جو خلیفۃ الفی الارض ہے.
تو بنایا اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ خلیفۃ الفرائض کو پورا کریں. تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اب بواکم فی الارض، تمہیں ہم نے ارتھ زمین میں سیٹل ڈاؤن کیا، مطلب تمہیں ارتھ کے لیے نا، ارتھ تمہارے لیے ایک سیٹلنگ سے ہم کہتے ہیں کہ یار ہم یہاں پہ لاہور میں سیٹل ہو گئے ہیں، اب بڑے اچھے رہائش ہے ہماری، ہم سیٹلڈ ہو گئے ہیں، ریسورسز ہیں. تتخذون من سہولها قصورا، کہ تم جو ہے وہ یہاں پہ اپنے لیے مینشن بناتے ہو، محل بناتے ہو، وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں میں گھر بناتے ہو. یہ ان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف اشارہ ہے. تو لیکن اس کے بعد شرط کیا ہے؟ فَاسْکُرُوا لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اور اصل میں کنڈیشن یہ ہے کہ خلیفہ تو بن گئے ہو، پاور بھی آ گئی ہے. اب جو بنیادی مسئلہ کہ یہ انسانی سائیکی ہے کہ ایز سون ایز یو گیٹ دس پاور، تو دین ڈونٹ میک فساد فی الارض. ہمیشہ جو خلیفۃ الفرارض ہے نا، وہ فساد فی الارض کو روکتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ جب پاور لیتے ہیں تو آپ تکبر میں آتے ہیں، پھر انسان کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں ہی ہوں جو پھر انسان طغا کرتا ہے، بغاوت میں جاتا ہے، طغا میں جاتا ہے. تو وہ، اور آپ کو پتہ ہے وہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے نا کہ ولا تاسو، وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ بلاؤ تو کہتے ہیں کالو انا نحنو مصلحون، کہ ہم تو اللہ انہم مفسدین ولکن لا یشعرون، کہ انہیں پتہ نہیں چلتا یہی فساد کرنے والے. یہ کائنڈ آف وہی ایٹیچیوڈ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اشارہ کیا جا رہا ہے نا. یہ دیکھیں آیتوں کا آپ غور کریں، ویسے نہیں پتہ چلتا، فلو میں ہم پڑھ جاتے ہیں، بٹ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک فلم چل رہی ہو پوری. آپ امیجن کریں تو سمود کی ایک پوری فلم چل رہی ہے اس ٹائم. نیکسٹ آتے ہیں 74 کے اوپر. اسی میں 74 میں اطلاع میں بتا رہے ہیں. اچھا، اب یہ سارا تعالیٰ نے ہمیں نا انٹروڈکشن دے دیا ہے کہ وہ قوم کہاں تھی، کب آئی، کیا کرتے تھے، پورا اس کا نقشہ کھینچ دیا اللہ میاں نے. پھر اس کے فوراً بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر سورۃ 45 میں بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ. دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر میں بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں اللہ میاں؟ اللہ میاں بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ، اور بے شک ہم نے بھیجا. ہم نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ میں تھوڑا سا اس میں نیچے کر دوں، مجھے پڑھا نہیں جا رہا مجھ سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثَمُودَ إِلَىٰ ثَمُودِ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے ان کے بھائی صالح کو ان کی طرف بھیجا. ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی پرپس سے بھیجا. ان کے بھائی ہی کو ان کی طرف مبعوث کیا ود اے پرپس. پرپس بس کیا تھا؟ دا اونلی ون کنڈیشن، اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ یا اعبدوا اللہ. فائزہ ہم فریقان یختصمون. اچھا دیکھیں اس آیت میں نا دو خوبصورت باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی وہ بندہ ہوتا ہے جس کہ میرا جگر ہے، میرا دوست ہے. obviously ان کے سگے بھائی تو نہیں تھے، بٹ اس پوری کمیونٹی کے ساتھ ہی واز نیئر اینڈ ڈیئر ٹو ہم. ہسٹری میں آتا ہے کہ حضرت صالح جو تھے وہ اس قوم کے انتہائی اسی قوم کی طرح کے سمجھدار، طاقتور اور انتہائی مطلب رسپیکٹڈ پرسنالٹی تھے. اور ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا کسی بھی سوسائٹی سے جو نبی مبعوث کیے جاتے ہیں، وہ سوسائٹی کے موسٹ رسپیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں بائی دیٹ ٹائم. تو بٹ اخاہم بتا رہا ہے کہ وہ ان کے درمیان بہت پاپولر تھے. بلکہ ایک تو یہی بھی میں نے پڑھا کہ وہ ان کو اپنے لیڈر کے طور پہ چوز کرنے والے تھے. حضرت صالح کو ان کی بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے وہ ڈکلیئر کرنے والے تھے کہ آپ ہمارے، ایک تو نا قبیلہ ہوتا ہے، پھر قبیلے کا بھی ایک سردار ہوتا ہے، قبیلوں کا سردار ہوتا ہے، سرداروں کا سردار. تو اس سارے ان کے پورے عرب میں تو ٹرائبل سسٹم تھا نا، شروع سے ٹرائبل سسٹم تھا. تو یہ ڈفرینٹ قبیلوں کے لوگ تھے. تو یہ حضرت صالح کو اپنا سردار بنانے والے تھے. لیکن اسی کا حضرت صالح کے اوپر وہی آ گئی. جب وہی آ گئی تو حضرت صالح نے ڈکلیئر کر دیا کہ انی عبد اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تو ایک ہے، تم لوگ یہ نہیں کر سکتے اپنی مرضیاں. امیڈیٹلی اس کے بعد دیکھیں آئے دو حصوں میں سپلٹ ہو جاتی ہے. فا کا مطلب ہے پس، فوراً کیا ہوا؟ تو وہ ہو گئے فریقانی، فریق، یختصمون، جھگڑا کرنے والے. دا پیپل. اور یاد دیکھیں ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، جیسے ہی ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، ان کے پرپس کو سرو کرتے ہیں. ہم اس دن بات کرتے ہیں نا اسٹگما کی، ہم نے سائیکالوجی میں پڑھا تھا. جب تک آپ سوسائٹی کے پرپس کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کے سوشل نارمز اور اسٹرکچر کو نہیں توڑ رہے ہوتے، تو آپ سوسائٹی کے سب سے شریف انسان ہوتے ہیں. دا مومنٹ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اسی کو سوسائٹی آپ سے کہتی ہے کہ یہ تو پاگل ہے. یہ وہی ہوا حضرت صالح کے ساتھ. انہوں نے جس ٹائم ڈکلیئر کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فائزہ ہم فریقانی یختصمون، کہ انہوں لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا ان کے ساتھ. تو حضرت صالح نے ان کو سمجھایا کہ یا قومی لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ، کہ ایک دم سے اپنے لیے برائی مت مانگ لیا کرو، ایسے استغفار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اس وقت نا یہ جو وقت آیا تھا نا اس سورہ نمبر میں، اس وقت یہ لوگ جو ہے نا ان کی اونٹنی کو مار چکے ہوئے تھے. اور اس کے بعد نا حضرت صالح کو چیلنج کر رہے تھے کہ لے کے آؤ، عذاب لے کے آؤ. آپ کو پتہ ہے اتنے ظالم لوگ تھے، اتنے نڈر اور بے خوف لوگ تھے کہ حضرت صالح کو نا چیلنج کر رہے تھے کہ یہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اے صالح تم اگر اللہ کے رسول ہو نا تو عذاب لے کے آؤ، تمہارا عذاب بھی دیکھ لیتے ہیں. اس طرح کی مینٹلٹی میں چلے گئے تھے. ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں آگے، کہانی کو انفولڈ، یہ سمجھے اب کہانی چل رہی ہے، اس کو انفولڈ کرتے ہیں. کالو اتینا بکا و بمن ما آکا،
اچھا آگے دیکھیں، وہی پرابلم، پرانا مسئلہ ان لوگوں کا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے لیے نا منحوس ہو، نعوذ باللہ، مطلب یہ کا مطلب ہے کہ بدشگون ہو، ہم تمہارے اندر بیڈ اومن ہے۔ اب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے حضرت صالح سے کہا بمن ماں کر، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، اب یہ لوگ کون تھے حضرت صالح کے ساتھ، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ کالا طائرکم عند اللہ، تو حضرت صالح نے کہا کہ جو بھی بدشگونی ہے، جو بھی بیڈ اومن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، لیکن تم لوگ اس کو ٹیسٹ ہو رہے ہو۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت صالح نے کو سمجھایا کہ دیکھو میری پریزنس کی وجہ سے تم پہ جو ہے نا مشکلیں نہیں آ رہی، اگر کوئی مشکلیں آ رہی ہیں تمہارے درمیان تو وہ اس لیے کہ تم اس کو ٹیسٹنگ سٹیج میں ہو، یہ تم ایز اے قوم اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹیسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ جیسے ہی وہ کسی قوم کو ٹیسٹ میں ڈالتا ہے تو اس قوم کے کیا برا حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ برا حالات سمجھتے ہیں؟ برا حالات کا مطلب ہے اس کی میٹیریلسٹک ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ سختیاں آتی ہیں، اس کو کسی طرح سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جو قوم پوری ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، ورنہ پھر اللہ میاں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ قوم کو ہی نا وہ کر دیتے ہیں، ریپلیس کر دیتے ہیں، اور یہی سمود کے ساتھ ہوا، اور وہ ریپلیس ہوئے تھے۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ۔ اب آج سارے ان کے ساتھ نا کمیونیکیشن شروع ہو گیا نا، مطلب ان کا جو تبلیغ کا جو فیز ہوتا ہے، میسیجنگ کا فیز ہے، وہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ ہود کے اندر کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، پھر ان کے بھائی کو بھیجا، انہوں نے پھر وہی کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، دیکھیں ریپیٹیشن ہے بار بار، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہاں پہ غور کیجئے گا، یہ اللہ کے علاوہ غیر کون تھا؟ کیا کوئی بت تھے؟ پاسبلی بت بھی ہو سکتے ہیں، بٹ میں ایسے سمجھ رہی ہوں کہ یہ ان کا سول اسٹرکچر، جو ان کا اسٹرکچر تھا لائف کا، جس کو طاغوت کہا جاتا ہے، کہ ایسے سسٹم بنا لیے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ تھے، جس میں وہ طاقتور قبیلہ جو ہے نا وہ کمزوروں کو دباتے تھے، جو آج کل بھی ہو رہا ہے۔ ہمارا جو یہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے دنیا کا آج کل، یہ ڈیزائن ہی امیروں کے لیے ہوا ہوا ہے، اور اس میں ایک 50 لاکھ بندہ یا 1 لاکھ بندہ 7 ارب کو ایسے کنٹرول کرتا ہے کہ ان کے آگے بھیڑ بکری ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ پاور کے لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ دوسروں کو اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام کے سسٹم میں برابری ہے، لیکن اسلام کے علاوہ جو بھی سسٹم آتا ہے نا وہ طغا میں چلا جاتا ہے، وہ طاغوت ہے، تو یہ وہی چیز تھی، ٹھیک ہے۔ ہوا انشاکم من الارض، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، اصل ان کو وہ بتا ہے کہ ہم بڑے طاقتور مضبوط ہیں، تو ان کو اپنی نا وہ اپنی اوریجن بھول گیا تھا، تو حضرت ہود نے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو ہوش کرو، اللہ ہی ہے جسے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ ورڈ ہے انشاکم کا، ایک اور جگہ پہ ورڈ ہے الذی انباتکم من الارض، کہ اس نے تمہیں زمین سے اگایا ہے۔ کبھی موقع ملے گا نا انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ اس پہ کبھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ یوٹیوب پہ جائے گا، ایک بھائی ہیں، ایک قاری صاحب ہیں، وہ ساحل بھائی کے تھوڑی سپورٹ کرتے ہیں کہ، اور ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ایک مفوض ہیں عالم ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں زمین سے اگایا گیا ہے۔ یہ تھوڑی سی بحث ہو جائے گی کہ انشاء کا مطلب یہ کہ تمہیں زمین سے اگایا، یہ زمین سے پیدا کیا۔ اب واللہ والا میں اس کو نہیں چھیڑتی، یہ کافی جو ہے نا یہ ڈارون کی تھیوری کو کچھ حد تک سپورٹ کرتا ہے، یہ کبھی بعد میں چھیڑیں گے۔ بس تاما رقم، اور تمہیں اسٹیبل کیا ارتھ میں نا، تمہیں یہ جگہ استعمال کرنے کے لیے دیے، فیہا اس میں زمین میں، یعنی انہیں بتا رہے ہیں کہ تم یہ اتنی طاقت خود سے نہیں پکڑ لی، یہ طاقت تمہیں دی گئی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فاستغفروہ، تو توبہ کرو۔ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بس تم توبہ کیوں نہیں کر لیتے ہو، مطلب توبہ، استغفر کا مطلب ہے استغفار کرو، اور پھر اس کے بعد توبہ کرو، پہلے استغفار کرو پھر توبہ کرو، ٹھیک ہے، الہی اس کی طرف۔ اور جیسے تم توبہ کرو گے تو ہمارا ایک گروپ ہے اسماء الحسنہ کا، اس میں ہم نے، اگر آپ نے کمیونٹی جوائن کی ہو سب نے، تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ یہ گروپ ضرور جوائن کریں اسماء الحسنہ کا۔ اس میں بنت کریم چلاتی ہیں بہن، تو اس میں مجیب کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ مجیب جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس میں بتایا ہوا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہوتے ہیں، دا مومنٹ یو کال ہم اینڈ یو فائنڈ ہم نیکسٹ ٹو ہم، نیکسٹ ٹو یو، آپ کو مجھے ہوتا تھا کہ یار میں تو میرے آس پاس ہی تھے، میں کہاں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں ان کو۔ تو یہ وہی ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ تم جب جیسے ہی پلٹو گے تو اللہ میاں کو اپنے آس پاس ہی پاؤ گے، دیر از نو پرابلم ان دیٹ۔ پرابلم کیا تھی آپ کو پتا ہے؟ پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ ان کو اپنے جو تکبر کا ڈیلوژن تھا نا، اس سے باہر نکلنا تھا، وہ سائیکی بریک کرنی تھی، کہ ہم پاورفل اینڈ وی میک دا لاز اینڈ وی کنٹرول دا تھنگس، یہ اس سے باہر نکلنا تھا۔ اینڈ تو جیسے وہ آپ اس سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم پاورفل ہو نا تو تمہارے اوپر بھی ایک پاور ہے، اینڈ دیٹ پاور از آف اللہ میاں۔ تو یہ میسیجنگ چاہیے ان کی نا، یہ وہ فیز آف دعویٰ چل رہا ہے ایسا سالے کا، پر قوم کو نہیں اثر ہوا، قوم ان کی جو تھی نا وہ بہت ہی وہ تھی، تکبر میں تھی۔ اس کے بعد دیکھیں یہ ایک اور آیت ہے مبارکہ ہے، ہاں یہ آیت ہمیں نا تھوڑا سا نبی پاک کا جو ہے نا سیرہ والا پیریڈ، یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے، یہ اس کے ساتھ اب ہم ریلیٹ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ جو تھے نا سمود، یہ پیور نیٹو عرب قبیلہ تھا، تو نبی پاک سے بتایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فائن آرزو، تو نبی سے بتا، نبی پاک کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ سے اعراض کر جائیں نا، مطلب یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں،
قریش مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ ٹرن اوے کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، فَقُلْ أَنذَرْتُمْ، تو آپ انہیں ڈرا دیجئے، مطلب ان کو صرف وارن کر دیجئے۔ کس کے بارے میں وارن کر دیجئے؟ سائقاتن، اسی طرح کی چنگھاڑ کے بارے میں، مثل سائقاتن عاد و سمود، جیسی چنگھاڑ عاد اور سمود پہ آئی تھی، کہ اگر یہ آپ سے ٹرن ہوتے ہیں تو آپ انہیں ڈرائیے کہ ڈرو، کیونکہ تم وہی کانسیکوینسز فیس کر سکتے ہو جو عاد اور سمود نے کیا تھا۔ میں سوچی تھی میں آپ سے ایک بات ضرور کروں گی کہ ہم بھی تو نبی پاک کی امت ہے نا، یہ صرف قریش مکہ کے لیے نہیں تھا، اعوذ باللہ، اللہ معاف کریے، میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم جو آج کرتے پھر رہے ہیں، تو اگر انذرتکم کی جو بات ہے نا، یہ صرف مکہ کے مدینہ کے لیے نہیں تھی، یہ نبی پاک کے آنے والی ساری امت کے لیے تھی، کہ اگر ٹرن اوے ہوتے ہو نا تم لوگ، تو پھر عاد اور سمود کی چیخ کو یاد رکھنا۔ اس کو ہم فگر آؤٹ کریں گے کہ یہ چیخ کس قسم کی تھی، اور یہ کس قسم کا عذاب آیا تھا ان لوگوں کے اوپر، کیسے یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے سیکنڈوں میں اڑا کے رکھ دیا تھا ان کو۔ تو نبی پاک کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اچھا، سوچنے کے بعد ہم پہ یہ چیخ اب کیوں نہیں آ رہی، جو ہم اب تک کر بیٹھے ہیں 1400 سال میں، اب تک تو چیخ کیا، ہمارے پتہ نہیں کتنی چیخیں آ جانی چاہیے تھی، یہ سائیکہ ہم پہ کیوں نہیں آ رہی، اس کی ایک وجہ ہے، اس کو بھی فگر آؤٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائیکہ سے کیوں بچا کے رکھا ہے، نبی پاک کی امت کو لیے ابھی تک سائیکہ کیوں نہیں ہے۔ ہم نے بھی تو خلفاء بننا تھا نا، خلافت فی الارض کرنا تھا، وہ تو ہم سے ابھی تک پوری نہیں ہو پا رہا، اسپیشلی جو فلسطین کے واقعے کے بعد تو کوئی کسر رہ گئی ہے۔ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ ہم کیوں بچے ہیں ابھی تک۔ اس جات ہم رسول، جب ان کے درمیان رسول آتے ہیں، من بین ایدیہم و من خلفہم، آئی مین ہر طرح سے، یہاں پہ ایدیہم و خلفہم کا مطلب ہے سامنے سے اور پیچھے سے، آئی مین وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر جنریشن میں ہر ٹائم پہ ایک نہ کوئی رسول آتا رہا ہے، اور انہوں نے ایک ہی میسج دیا ہے، تعبدوا الا اللہ۔ اچھا، اس کو نا کبھی ڈیٹیل میں فگر آؤٹ کیجیے گا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، نماز، روزے، قرآن، حج، دیٹس اٹ، اتنا آسان ہے خلیفہ بن جانا، ومن خلفہم، اتنا آسان ہے، ایسا نہیں ہے۔ قالوا لو شاء ربنا لو نزل لو انزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، انسانی سائیکالوجی کو پھر انفولڈ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا حضرت صالح سے، ڈیمانڈ کرتے تھے سویلائزیشن کے لوگ کہ اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نبی بنا کے بھیج دیتا، بھائی تم کہاں سے آ گئے ہو نا، مطلب انسان کہاں سے فرشتے ہمارے اوپر سوار ہو گئے ہیں، رسول بن کے، فرشتے کافی تھے ہمارے لیے، فرشتے بھیج دیتے ہمارے لیے، تو ہم تو نہیں مانتے تمہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات نا آپ کو پتہ ہے، نبی پاک اگر سیرہ پڑھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ آپ تو ہم میں سے ہی ہیں، تو آپ کو تو نہیں مان سکتے کہ ہاں کوئی فرشتہ آتا تو پھر ہم کنسیڈر کرتے کہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ انسان ہی کیوں، اور انہی میں سے کیوں، انہی کی سوسائٹی میں سے ہی کیوں۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اب جب دیکھیں، اب اچھا، واحد میں سوچی تھی کہ اب تک ہم نے جو ہے نا وہ حضرت ہود پڑھ لیے، حضرت شیس پڑھ لیے، ادریس پڑھ لیے، حضرت نوح کو ڈیٹیل سے پڑھا ہم نے سویلائزیشن، تاریخ ابن کثیر میں، وہ ہم پورے ایک آرڈر سے چل رہے ہیں، ہم نے آدم کو اتنے سیشن میں پڑھا سمجھا۔ حضرت صالح کی قوم میں ایسی کیا خاص بات تھی جو باقی قوموں میں نہیں تھی؟ تو واحد جو خاص بات تھی اس سویلائزیشن میں، وہ یہ تھی کہ یہ واحد سویلائزیشن قرآن پاک میں تذکرہ کے ساتھ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وہ دیا، بینہ دیا نا، اللہ تعالیٰ نے موضع دیا ان کو۔ اب یہ واحد باقی سب قوموں نے موضع ڈیمانڈ کیا، پر کسی کو موضع ملا نہیں۔ آپ کو پتا نا، قریش مکہ کہتے رہے نبی پاک سے، کہتے رہے کہ آپ موضع لے کے آئیں، آپ ہمارے لیے کچھ یہ کر دیں، وہ کر دیں، کہتے تھے کہ یہ یہاں سے پانی نکال دیں، یہاں سے سونے کا آہت کو سونے کا پہاڑ بنا دیں ہمارے لیے، ایک دفعہ سونے کا پہاڑ بنا کے دکھا دیں تو ہم تب مانیں گے۔ یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کو موضع، بظاہر موضع کے لیے موضع کیوں نہیں ملا؟ آپ تو رحمت للعالمین تھے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، پر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اور حضرت صالح کو دیا، اور وہ کیوں دیا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب حضرت صالح نے پریچنگ کی نا، تو جو معاشرے کے اوپریس لوگ تھے نا، جو معاشرے کے کمزور لوگ تھے، وہ آپ کے ساتھ نا جیسے ملنا شروع ہو گئے، ہمیشہ رول یہی ہوتا ہے۔ اور جو متکبر لوگ تھے، ٹرائب کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صالح کے پاس لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں، اور حضرت صالح کی رپورٹ بہت اچھی تھی سوسائٹی میں، ان کے پاس کوئی مطلب وہ کہہ بھی سکتے تھے کہ آپ مجنون لوگ ہیں، تو وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیتے ہیں، بس آپ ایک کام کیجیے، آپ ہمارے لیے نا اس سامنے والی جو ہے نا، پہاڑوں میں رہتے تھے تو سامنے والا جو پہاڑ ہے، اسے ایک اونٹنی نکال دیجیے، تو آپ کے اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر اونٹنی نکال دی۔ اب اونٹنی کو نا پھر ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اونٹنی ہی کیوں نکلی، مطلب سوال ہے اونٹنی ہی مانگی ہی کیوں، اتنی اتنی چیزیں مانگ سکتے تھے، سونا چاندی زیور، اونٹنی ہی کیوں مانگی؟ اصل میں جو عرب کا جو سویلائزیشن ہے نا، جو عرب کا پیننسلا ہے، جزیرہ عرب، اس میں اونٹنی کی ویلیو ہر سوسائٹی میں ایک اپنی ورتھ ہوتی ہے نا، ایک ایسٹ ورتھ ہوتی ہے، تو جو موسٹ ویلیوبل ایسٹ جو کوئی ہو سکتا ہے نا سوسائٹی کے لیے، وہ اونٹنی تھا، کیونکہ وہ اونٹنی ان کی سورس آف ٹریولنگ تھی، سورس آف فوڈ تھی، سورس آف ایون کلاتھس بھی تھی، سورس آف ٹریڈنگ تھی، مطلب ان کا سب کچھ جو معیشت کھڑی تھی نا، وہ اونٹنی کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، تو دے تھاٹ کہ ایک اونٹنی آ جائے گی نا، تو اور ان سے دیکھیں ایک اور بھی بات بھی ہے، میں نا شاید اسپیڈ سلو کر گئی ہوں، میں تو ایسا بولتی ہوں، مسئلہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس سوسائٹی میں اونٹنی کے ساتھ پتہ کیا مسئلہ تھا؟ میٹیریلسٹک اپروچ،
آپ ادر وے راؤنڈ لینا کہ ان کا دماغی مسئلہ کیا تھا کہ مطلب اللہ سے کوئی مطلب روحانی چیز نہیں مانگی، میٹیریلسٹک چیز مانگی نا کہ ہمیں اونٹنی نکال دیں، اللہ نے نکال دی۔ اب پتہ ہے وہ اونٹنی کیسی آئی تھی؟ وہ اونٹنی اتنی اونچی لمبی تھی کہ وہ اونٹنی 10th منتھ کی پریگننٹ تھی، اور وہ اتنی بڑی تھی کہ ان کے تمام اونٹنیوں سے بڑے سائز کی تھی، اور اس اونٹنی کا دودھ اتنا تھا ایک دن میں نکلتا تھا کہ ان کے پورے قبیلے کو وہ سیر کر دیتا تھا۔ مطلب وہ کوئی چھوٹی اونٹنی نہیں آئی تھی، وہ پہاڑ سے جو اونٹنی نکلی تھی وہ ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی جائنٹ ناقۃ اللہ تھی، ٹھیک ہے، اینڈ شی میل تھی، اور اس کے اور پیگننٹ تھی، اینڈ بعد میں اس نے کہتے ہیں کہ بیبی بھی بورن کیا، اور وہ خاموشی، اور وہ ان کے سارے کنوؤں کا ایک دن اتنا پانی پیتی تھی کہ وہ ان کے سارے کنوؤں کا پانی پی جاتی تھی۔ اور پتا آپ کو جو اونٹنی کا دودھ ہوتا ہے وہ دنیا کا موسٹ ہیلتھیسٹ فوڈ ہوتا ہے ان ٹرمز آف نیوٹریشن، موسٹ ہیلتھیسٹ فوڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے تو فرقان اتارا تھا، اور وہ دودھ سارا دن پیتے تھے، ان کو دودھ پینے کی اجازت تھی، یہ بھی نہیں تھا، بس اس کی ایک شرط تھی کہ ایک دن وہ پانی پیئیں گے اور ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، کیونکہ اونٹنی جب انہوں نے دیکھے، انہوں نے ڈیمانڈ کیا کی تھی کہ اتنی ہیوج اونٹنی لائیں کہ ہمیں امپریس کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں تھا، اللہ نے کر دیا۔ اب ان کو پریشانی پڑ گئی کہ یار یہ اونٹنی کہاں سے ہمارے گلے پڑ گئی ہے، اتنی بڑی اونچی اونٹنی ہے تو یہ تو ہماری جانوں کو تنگ کرتی ہے، ان کو ڈراتی ہے اور ہمارا پانی پی جاتی ہے، اگین وہی مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دیکھیں جب معجزہ ہو گیا تھا تو باقی بحث کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے، لیکن آپ انسانی سائیکالوجی دیکھیں، یہ اکثر ساحل بھائی بھی کہتے ہوتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے، معجزہ سامنے لا کے رکھ دیں نا، دوسرے منٹ جو چیز مل جائے نا اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس سوسائٹی کے ساتھ یہ ہوا، اپنے منہ سے معجزہ مانگا، جب مل گیا تو پھر اس کی قدر نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ من ربکم حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیات، تمہارے اس میں نشانی ہے، اس کو زمین میں چھوڑ دو۔ اور پھر آگے دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے نا اپنے نا دیکھتے نا وہ رسیاں ٹائٹ کرنا، اب ان کی رسی ٹائٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے رسی ٹائٹ کر دی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نا اپنا اب اللہ تعالیٰ کا جو نا جو قدر ہے وہ جلال ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ولا تمسوها، اور اسے ٹچ مت کرنا، ڈونٹ ٹچ اٹ، یہاں پہ ایک وارننگ آ رہی ہے، ولا تمسوها، اور ڈونٹ ٹچ اٹ، ویسے ٹچ کرو بسوئن، بری نیت سے، مطلب ہارم کرنے کی نیت سے تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یہ ان کو وارننگ دی گئی، ان کو چیلنج کیا گیا کہ ہاؤ ڈیئر یو کہ تم اسے ٹچ بھی کر جاؤ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم تیار رہنا، دین دیر از نو اسپیس، اس کے بعد عذاب علیم ہی آنا ہے۔ یہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب تم لوگوں کی ڈیڈ لائن ختم، ٹھیک ہے۔ تو اچھا دیکھیں کہ استاد نعمان بتا رہے تھے کہ جو ایک ہوتا ہے عذاب، ایک ہوتا ہے عذاب علیم۔ عذاب العلیم ایسا عذاب ہوتا ہے جس کی جو پین ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتی، کانسٹنٹ پین۔ آگے چلتے ہیں تو اب وہی بات ہو رہی ہے اگین سے کہ بھیا قومی، اے میری قوم، حاضر ہی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، چیک کریں جس کا نام ہی اللہ کی اونٹنی ہو، آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہمت بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ ناقۃ اللہ، یعنی کہ یہ دیکھیں نا، یہ واحد اونٹنی تھی جو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، جو ایک میریکل سے آئی تھی۔ اگر کسی پاس کے بارے میں اور انفارمیشن تو مجھے ضرور بتائیے گا سیشن کے اینڈ پہ۔ فَذَرُوهَا، اسے چھوڑ دو، تاکلو ارض اللہ، کے دیکھیں اللہ کی زمین، اللہ کی اونٹنی، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے دماغ میں جو کیڑا ہے نا کہ ہم سویلائزیشن کریٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کی زمین، اللہ کی اونٹنی، بلا تمسوها بسوئی، اور اسے مت چھیڑنا کسی بری نیت سے، فیاخذکم عذاب قریب، کہ تمہیں جو عذاب ہے نا اللہ کا وہ قریب سے پکڑ لے گا، پھر ڈیلے نہیں آنا، پھر سیدھا سیدھا کر لیا۔ اچھا جی، اب پھر وہ کہانی چل پڑی آگے، اب وہی بتا رہے ہیں کہ وما منعنا نرسل بالآیات الا ان کذب به الاولون، نبی پاک کو بتایا جا رہا ہے، یہ آیت بہت بہت ہی آیت امپورٹنٹ ہے، سبحان اللہ، یہ آیت اتنی خوبصورت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات، کہ ہم نے منع کیا ہے کہ ان نرسل بالآیات، کہ آپ پہ نہیں بھیجیں گے ہم کوئی مطلب ہم نے منع کر دیا کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی موضع نہیں اتاریں گے، نبی پاک کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے موضع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس بات نے ہمیں منع کیا ہے؟ وما منعنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کسی بات ہی نہیں روکا کہ ہم موضع بھیج دیں نا، آیات بھیج دیں، کوئی نشانی بھیج دیں آپ کے لیے، لیکن روکا ہوا ہے ہمیں کسی بات نے، وہ کیا بات ہے؟ الا مگر ان کذب بہ الاولون، کہ آپ سے پہلے والوں نے اس کو جھٹلا دیا تھا۔ نبی پاک کی آپ محبت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی سے محبت دیکھیں، اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ نبی پاک کو بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، آیات نشانی تو میں بھیج دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے، یہ لوگ کریں گے انکار، جیسے آپ سے پہلے سمود کی قوم نے کیا تھا، جھٹلا ان کذب بہ الاولون، سمود ناقہ، کہ سمود نے اپنی اونٹنی کو جھٹلایا تھا، تو اگر آپ ہی قوم نے جھٹلایا تو پھر عذابات، پھر یا طرح کی نا سنت ہے، پھر تو عذاب نے آنا ہی آنا ہے۔ تو یہ جتنا مرضی آپ سے کہیں، آپ کی قوم کے لیے اس طرح کا جو ہے نا موضع نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اس کے بعد عذاب کا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ وجہ تھی کہ نبی پاک کو کسی قسم کا موضع نہیں دیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وما نرسل بالآیاتی، اطلاع اپنی سنت بتا رہے ہیں، اپنا لا بتا رہے ہیں، ڈیوائن لا بتا رہے ہیں، وما نرسل بالآیاتی، اور ہم نہیں بھیجتے ہیں کوئی نشانی، الا تخویفا، اس کے بعد تو پھر تخویفہ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر سزا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی رحم نہیں ہوتا،
تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا لا ہے تو آپ کی قوم، نبی پاک نے کہا بھی تھا نا کہ تم سے پہلے بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن امت محمدی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم قیامت تک سروائیو کرنے والی قوم رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اللہ ہمیں ہمت توفیق بھی دیں گے کہ ہم خلیفۃ فی الارض کا انشاءاللہ مقصد بھی پورا کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی اور ہماری آنے والی اولادیں بھی۔ تو آگے چلتے ہیں، اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت صالح کے میریکل کی بات ہو رہی ہے۔ آگے اب دیکھیں، اس کو پڑھتے ہیں کہ سائیکالوجی۔ اچھا ابھی نا آپ جیسے سے میں یہ سب کو کہانی سنا رہی ہوں نا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ سب لوگوں نے اس کہانی کو اپنے اوپر ضرور فٹ کر کے دیکھنا ہے، اپنے اوپر فٹ کرتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہمارے ساتھ نا۔ یہ ہماری کہانی تو نہیں چل رہی ہے اس ٹائم پہ۔ کذبت جھٹلا دیا سمودو بالتغوا، تغوا کہتے ہیں بغاوت کے ساتھ، اتنی بغاوت تھی، مطلب دیکھیں اونٹنی آ گئی ہے، اللہ کا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی باہر نکل رہی ہے۔ اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، جب یہ اونٹنی باہر نکلی نا تو حضرت ان کا خیال تھا کہ اونٹنی تو باہر نکلے گی نہیں، جو ان کے سردار تھے، جب اونٹنی باہر نکلی اور وہ تو جو معاشرے کے باقی لوگ تھے وہ تو اور نہ حضرت صالح کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے، ان کی تعداد اور بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب جن لوگوں نے اونٹنی مانگی اس نیت سے تھی، جن کے دل میں کجی تھی کہ اونٹنی نکلنی نہیں ہے تو حضرت صالح کا جو زور ٹوٹ جائے گا، اب ان کو سمجھنا ہے وہ ان کو کیا کریں۔ مطلب ان کے دل میں جو تھا نا وہ جو تکبر تھا، جو پاورفل لوگ تھے، سمجھ لیں کیسے ہے، جیسے سمجھے ایک موومنٹ بن گئی تھی، تو جو پاورفل لوگ نہیں ہوتے اسٹیبلشمنٹ ٹائپ کے لوگ جن کے پاس اسٹرانگ پاور ہوتی ہے، تو ان کو سمجھنا ہے کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے کیا کیا، تغا میں چلے گئے، جھٹلا دیا۔ اذن امباس اشکہا، جب آپ کے ساتھ لوگ ملنا شروع ہو گئے نا صالح کے ساتھ، جب ایک پوری ٹیم ڈیولپ ہونے شروع ہو گئی، تو انہوں نے تو اس کو روکنا تو تھا، اب روکتے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، اس اونٹنی کو ہی مار دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اونٹنی تو پاورفل ہی نہیں تھی، مطلب دماغ میں پتا کیا کیڑا تھا، دماغ میں یہ کیڑا تھا کہ ہم نے موزے کو بھی نہیں ماننا، تو ہم زیادہ پاورفل ہیں، اونٹنی کیسے پاورفل ہوگی، پاور تو ہمارے پاس ہے۔ اس چکر میں ان ظالم لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کے مطلب نظر آ رہا ہے کہ ناقۃ اللہ ہے اور اسے مارنے کا پلان کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ چیک کریں تغا کیا ہوتا ہے، تغا جب کسی سوسائٹی میں آتا ہے تو آپ کا ہوتا ہے، اور اچھا ایک اور مزے کی بات، اللہ کہتا ہے پوری کائنات میری ہے، اور ان کا تغا کس کے اوپر تھا، صرف اور صرف حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کے اوپر، دماغ مطلب چھوڑ دیتے حضرت صالح کو، ان کے کتنے لوگ ہونے تھے، مطلب کچھ کہہ تو نہیں رہے تھے نا وہ لوگ ان سے، وہ اب لیکن ان کے دماغ میں تھا کہ نہیں روکنا ہے حضرت صالح کو اور ان کے ساتھیوں کو، روکنا ہے ان کو بڑھنے سے روکنا ہے، اور یہی ایگزیکٹلی مائنڈ سیٹ تھا قریش کا۔ کفر کی نا عادت ہوتی ہے کہ شروع میں نا اپنی پوری پاور کے ساتھ آتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو کہ تم اللہ کا نام لو، تمہیں روک لیں گے اور تمہیں کاٹ پیٹ لیں گے۔ پھر اس کے بعد جب کفر دیکھتا ہے نا کہ اب تو یار یہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں، تو پھر کفر نا ڈیلنگ پہ آ جاتا ہے، پھر کفر کہتا ہے چلو مذاکرات کر لیتے ہیں، 2 دن تمہاری 2 دن ہماری، چلو کوئی ابراہیم اکارڈ کر لیتے ہیں، جو آج کل میں کیا کہوں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ چلو کوئی معاہدہ شادہ کر لیتے ہیں تو بیچ کا کام چلا لو، اور پھر اس طرح سے نا تغا ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہ تغا میں تھے، تغا کا مطلب ہے فل بغاوت کے، ریبیلیس کہ نہیں اس کو مارنا ہی مارنا ہے۔ فَكَذَبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا، یہاں سے انہوں نے پھر پلاننگ کی اس کی، آگے اس کی ساری سٹوری آئے گی کہ 9 لوگوں نے پلاننگ کی تھی۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کو مار دیا، فَدَمْدَمَا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو پھر ہم نے پکڑ لیا، عَلَيْهِمْ ربهم، آپ کے رب نے، نبی پاک کو بتایا چلا کہ آپ کے رب نے ان کو پکڑ لیا، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، فَسَوَّاهَا، اور ان کو لیول کر دیا، لیول سمجھتے ہیں مطلب حساب کتاب برابر کر دیا ان کا، وَلَا يُخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی مطلب یہ اس میں آپ اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک لائن میں اپنی عظمت کو کیسے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں یہ کام کر رہا تھا نا، میں پوری سویلائزیشن کو وائپ آؤٹ کر رہا تھا، پوری سویلائزیشن میں نے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وائپ آؤٹ کی، تو اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے نا ریگریٹ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، کہ جیسے ہم کسی کو ماریں تو دل میں خوف رہتا ہے کہ یار میں نے ایک بندہ ہی مار دیا، ایک انسان کو ہی مار دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے وہ ٹائم، وہ ان کے اونٹنی دیکھنے کے بعد اگر وہ نہیں مانے تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کو مارتے ہوئے کسی قسم کا خوف بھی نہیں تھا۔ دے مطلب اللہ تعالیٰ کی وہ پاور جو تھی نا، جو اس کی جو رب کی پاور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فلی ایگزرٹ کیا وہاں پہ۔ قوم سعود نے وہ اپنی نعوذ باللہ اتنے بدبخت تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پاور کو انہوں نے فیس کیا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کیا، اور مجھے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے افسوس بھی نہیں ہو رہا تھا اس پوری سیولائزیشن کو وائپ آؤٹ کرتے ہوئے، دیٹ کائنڈ آف عذاب دے سفر، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس بھی نہیں ہوا، پوری کائنات اس سیولائزیشن کو پلٹا کے رکھ دیا۔ اچھا جی، اب آگے چل کر چلیں یہاں پہ، تو نیکسٹ جو ہمارے پاس بات آ رہی ہے، مجھے تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا سانس بھی لے لیتے ہیں ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب انہوں نے پلاننگ سٹارٹ کر دی ہے نا، پلاننگ کا سٹارٹ کیا ہے کہ اب دیکھیں، اب وہ پلاننگ کا سٹارٹ ہوئی ہے، نیکسٹ فیز جو کفر کا ہوتا ہے چالیں چلنا، اب ان کی چالوں کا فیز شروع ہو گیا۔ پہلے تو انہوں نے نیگوشیشن کی تھی نا صالح کے ساتھ، اب نیگوشیشن تو ہوگی ہے فلاپ،
اب ان کا نیکسٹ فیز آ گیا، اور نیکسٹ فیز کیا ہے؟ نیکسٹ فیز ہے جی ان کے مکر کا، اس پوری قوم کے مکر کا۔ مکر کیا تھا ان کا؟ کہ راتوں میں چھپ کے پلاننگ کی کہ کسی طرح نا ان لوگوں کو اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس اونٹنی کو مارتے ہیں۔ اس کو ریلیٹ کریں سیرا کے ساتھ، کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو واقعہ؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریلیٹ کر پا رہے ہیں اس واقعے کو؟ کہ چھپ کے واردات ہو رہی ہے، قبیلے کے لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ اس اونٹنی کو مار دیں۔ آپ کو نبی پاک کا وہ واقعہ یاد ہے جب انہوں نے نبی پاک کو بالکل کفار مکہ نے اینڈ پہ جب بالکل بے بس ہو گئے تھے تو آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور نے آپ کو بتا دیا تھا، پھر آپ نے مدینہ ہجرت کی تھی رات کو؟ یہ بالکل وہی والا واقعہ نبی پاک کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں تو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی اب دیکھیں وہی بات ہے۔ تو یہاں پہ آگے پڑھتے ہیں کہ وکانہ فی المدینہ تسعۃ رہاتین، یہ آیت نمبر پڑھیں آگے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس شہر میں 9 لوگ تھے۔ رہاتین کہتے ہیں سرکش کو، اور جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں پھٹے ہوئے ہونا، یعنی امین بہت ہی مستی میں آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے جیسے، یعنی کہ جو قوم کے قبیلے کے جو سردار تھے نا ان کو اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچیں یہ کیوں ہو رہا تھا؟ سوچنے والی بات ہے، مطلب ان کو مسئلہ کیا تھا، پرابلم کیا تھی؟ اصل میں تھا کہ اگر حضرت صالح کی پہ سارے لوگ ایمان لے آتے تو جو ان کی دکانداری تھی نا وہ قبیلوں کے سردار کی، وہ ختم ہو جاتی۔ سمپل سی بات، جو سسٹم آف امپلیمنٹیشن تھا، حضرت صالح تو اللہ کا نظام نافذ کر دیتے، تو وہ جو تھا نا کہ حاکم و محکوم کا چکر، جو نشہ ہوتا ہے چودھری صاحب بننے کا اور لوگوں کو اپریس رکھنے کا، وہ ختم ہوتا تھا ان لوگوں کا۔ وہ ان 9 لوگوں کا پرابلم یہ تھا کہ وہ جو چودھری صاحب تھے نا وہ چودھری پن ختم ہوتا تھا، تو آگے لکھا بھی ہوا ہے یفسدون فی الارض، کہ دنیا میں فساد کرنے والے تھے نا چودھری پن، ولا یوسلی معذرت کے ساتھ، مطلب چودھری میں نے ایک ریفرنس میں کہا ہے، سینس میں کہا ہے، ہمارے یہاں ایک ٹرم ہے جیسے نا کہ وہ جیسے بڑھ بڑھ کے مارنا، ولا یوسلیحون، اور وہ اصلاح پسند نہیں تھے، مطلب اٹ واز لائک اسٹیم کے وہ لوگ وہی لوگ تھے جو فساد فی الارض والے لوگ تھے نا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دیجئے، آپ انہیں بتا دیجئے، تقاسموا باللہ لنبیتنہ اہلہ، تو انہوں نے پلاننگ کی کہ پہلے اس کو مارا، اونٹنی کو مارا، پھر انہوں نے پلاننگ کی کہ اونٹنی کو تو مار دیا، تو پھر اچھا جب اونٹنی کو مارا نا تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا اونٹنی کو مار کے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ان کا حوصلہ کھل گیا، انہوں نے کہا کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم مار دیتے ہیں ان سب کو نا، حضرت صالح کو بھی مار دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کو بھی مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آہلہ ان کے گھر والوں کو آگے ان کی آپ ان کا نا پلاننگ چیک کریں، ان کا مکر چیک کریں، مکاریاں چیک کریں، ثم لنقولن، اور پھر ہم کہیں گے لولی ہی، مطلب ان کے دوستوں سے نا، حضرت پتہ ہے حضرت صالح کی لابی تھی، حضرت صالح کوئی بہت کمزور قسم کے نبی نہیں تھے کہ ان سے مارے کھاتے پھر رہے تھے، اور حضرت صالح کی اپنی ایک لابی تھی، ایک گروپ تھا، تو جو ان کے ولی ہیں نا، حضرت صالح کے ولی ہیں، کہ وہ ہم سے بدلہ نہ لیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیانہ پن چیک کریں ذرا، کہ اگر صالح کو مار دیا تو ان کے لوگ ہم سے بدلہ لیں گے، تو ہم ان سے یہ کہہ دیں گے کہ ماں شاہد نا، ہم نے نہیں دیکھا، کا کیا آپ کے جو گھر والے ہیں ہم نے انہیں ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ان اللہ صادقون، اور اللہ کی قسم ہم تو سچ بول رہے ہیں۔ چیک کریں ذرا کہ پلاننگ کریں کہ ہم پہلے ماریں گے اور پھر ان کو کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں مارا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون مار گیا ہے۔ اچھا آگے ایک اور دیکھیں، اس میں ہے تقاسم باللہ، کہ آپس میں انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو مارنے جا رہے ہیں اور اللہ ہی کی قسم کھا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے اس کو مارنا ہے، مطلب یعنی کہ مطلب کفر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے اوپر قسمیں کھا کھا کے کر رہے ہیں۔ وہ مکروا مکرن، اور انہوں نے مکر کیا، وہ مکرنا مکرن وہم لا یشعرون، اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مکر کر رہے تھے، اس لائک اے play between them and versus Allah, a nation who came straight forward to Allah، کہ it's between like them and Allah۔ مکر و مکرن، وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے مکر کر رہے تھے، مطلب مکر کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ کر رہے تھے، وہم لا یشعرون، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا نالج ایبسولوٹ انہیں پتہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہون، اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ پھر دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا، فانظر دیکھ لو کیف کان عاقبۃ، تو ان کا انجام کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس پوری قوم کا انجام کیا ہوا، جیتا کون، پھر جا کے دیکھ لو، نشانیاں تو موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے مٹا دیا ان کو، ان کی پوری قوم کو۔ آگے دیکھیں، آگے ہمارے لیے سبق ہے، میں سوچی تھی کہ ہم مسلمان جو ہے نا وہ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے، ہمارے سوسائٹی میں یونیورسٹیوں میں اسے کیا کہتے ہیں، آرکیولوجی کہتے ہیں، جتنے بھی آرکیولوجی ہے نا آپ کو سب ویسٹرن سویلائزیشن میں ملیں گے، ہمارے ہاں آرکیولوجی کیوں نہیں پڑھائی جاتی، ہم نے ابھی تک اصحاب الایکا، اصحاب الرس کی سویلائزیشن کیوں نہیں ڈھونڈی، ہم نے قرآن پاک سے کیوں نہیں ریلیٹ کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہماری بخشش ہو جائے گی اس بات پہ؟ ہمارا کام تھا کہ ہم ان سویلائزیشن کی ایک ایک چیز کو فگر آؤٹ کر کے دنیا کے آگے اسلام کو کھول کے رکھ دیتے، پر نہیں، یہ دیکھیں ہمیں چاہیے تھا اپنے بچوں کو ہم آرکیولوجی پڑھاتے، لکھا ہوا ہے نا فنزور، تو دیکھ لو جا کے کیفا کانا عاقبۃ المکرہین، کہ ان کا انجام کیا ہوا، انا دمرناہم۔ آگے آئے دیکھیں، اگلی آیت بھی آرکیولوجی کی ہے، غور کریں، فتل کا بیوتہم، اور ان کے گھر ایسے ہو گئے خاویاتن، جیسے ریون، جیسے 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 نہیں ہوتے تباہ و برباد، ایک پلیس نہیں ہوتی آرکیولوجی کی، ایک سائٹ ہوتی ہے، جیسے برباد ہو گئے، بما ظالمو، ان کے ظلم کی وجہ سے،
the only thing کہ they were being destroyed, their homes were being destroyed and made them ruined, کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے. آپ سمجھیں ذرا اللہ تعالیٰ کیا بات کریں. یہ ہم مسلمانوں کے لیے نا مطلب لمحہ فکری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے، اس قوم کے لیے نشانی ہے، یعلمون جو جانتے ہیں. جانتے کا مطلب سمجھتے ہیں، سائنس پڑھنی تھی، آرکیالوجی پڑھنی تھی، یہ وہ علم حاصل کرنا تھا. تب ہم نے جاننا تھا کہ ان قوم کے ساتھ کیا ہوا. قرآن ہمارے پاس تھا، ہم نے صرف وہاں سے پکڑنا تھا اور ہم نے ان قوموں کو جاننا تھا. تب ہمیں نشانی ملنی تھی. ہم نے کہا نہیں، ہم نے نہیں پڑھنا اللہ میاں جی. بس اس میں اللہ معاف کرے، یہ ان کا انجام بتایا کہ انہوں نے حضرت صالح کو نہ مارنے کی کوشش کی تھی. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو نیکسٹ کیا ہوا؟ نیکسٹ کے بعد اب پنشمنٹ ٹائم تھا، کہانی ختم ہوگی، مہلت پوری ہوگی. اللہ معاف کرے، اب کہانی کا سب سے جو ہے نا کلائمیکس پہنچ گیا ہے. اب اس کا سب سے لاسٹ پارٹ آتا ہے، اور لاسٹ پارٹ میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب تو بولے. اللہ کہتے ہیں الحاقہ ملحاقہ اور وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا پتا کہ حاقہ کیا؟ آپ کو پتا حاقہ قیامت کو بھی کہتے ہیں. تو آتا ہے نا جو قوم کذب ثمود والعاد بالقاریہ، سمود اور قاریہ عاد نے کیا کیا تھا؟ اس قاریہ کو جھٹلایا تھا. آپ کو پتا سورہ قاریہ بھی والقاریہ وما ادراک ملقاریہ، سورہ قاریہ میں بھی ہے کھڑکھڑانے والی. تو آپ سوچیں کہ ایک منی قیامت تھی جو عاد اور سمود پہ گزر گئی. حاقہ اور قاریہ جو ہے نا یہ قیامت کا ایک نام ہے، قیامت کے سمٹمز ہیں، قیامت کے حالات و واقعات ہیں. ایک منی قیامت تھی جو اس پہ گزری. ٹھیک ہے، اتا یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے قاریہ کو جھٹلایا تھا، پھر قاریہ ہی ان پہ آئی. انہوں نے سائقہ کو جھٹلایا، ان پہ سائقہ آئی. انہوں نے حاقہ کو جھٹلایا، ان پہ حاقہ آئی. فاما سمود نے کیا کیا؟ فاما فہلی کو بالطاغیہ، اور سمود کو ہلاک کر دیا گیا. کس کی وجہ سے؟ بالطاغیہ. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا واحد مسئلہ طغا تھا، ان کا واحد مسئلہ فساد فی الارض تھا. واحد مسئلہ کیا تھا کہ طاقتور لوگ اس سوسائٹی کے اوپریس لوگوں کو دبا رہے تھے. کہ آج ہم فلسطین میں یہ نہیں کر رہے، کہ آج ہم کشمیر میں یہ نہیں کر رہے، کہ آج ہم جو ہے جو جتنی بھی جہاں پہ منورٹیز کے لوگ ہیں، جہاں جہاں پہ دنیا میں جو منورٹی میں نیشن ہے، کیا اس کو میجورٹی کے نیشنز اپریس نہیں کر رہی ہیں؟ تو کیا یہ دغا میں نہیں آتا؟ دیٹس دا پوائنٹ ٹو تھنک اباؤٹ. سورہ حاقہ کی پہلی 5 آیتیں ہمیں یہی بتا رہی ہیں، اور سمود ہمارے لیے از اے کیس اسٹڈی فار دیٹ. آگے چلتے ہیں. تو اب کہانی ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی کال آف پنشمنٹ آ گئی ہے نا. تو آئی تھنک میں لمبا نہیں کر رہی، اس لیے آپ لوگ بول بھی نہیں ہو رہے ہوں گے، میرا خیال ہے انشاءاللہ نہیں ہو رہے ہوں گے. تو اگر ہم چلیں اس کے اوپر تو بات کرتے ہیں. کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں جی، بات ہو رہی تھی کال فار پنشمنٹ کی. اب پنشمنٹ کس قسم کی آئی ہے ذرا اس کی بھی سن لیں کہ اللہ نے پنشمنٹ بھیجی کیسے ہے. آپ دیکھیے گا لفظوں پہ غور کریں، قرآن پاک کے ہر لفظ پہ رکے نہ غور کریں. اللہ کہتے ہیں استکبروا، انہوں نے کال الذین، حل قوم، پوری قوم نے نہیں کیا تھا استکبار، قوم کے کچھ لوگوں نے کیا تھا نا، جو پاورفل لوگ تھے، جو پتہ ہے اس کو آج کہتے ہیں اشرافیہ، سو کالڈ اشرافیہ، ایلیٹ، دیٹ کائنڈ آف پیپل. استکبروا، استکبر کا مطلب ہے ایلیٹ، استکبر کا مطلب ہے اشرافیہ. انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ ہم بہی کافرون، کہ جو لوگ تم پہ ایمان لائے ہیں نا، ان سے بات چیت کرتے کہتے ہیں کہ تم اس پہ ایمان لائے ہو جس پہ تم ایمان لائے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تم ایمان لے آئے ہو پاگلو، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں سے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں. قالوا انؤمن انما سفہاء، ویسے کہتے ہیں کہ جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں ایسے ہم ایمان لائیں. یہ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو، ہم تو نہیں لاتے. فعقروا ناقۃ، اور انہوں نے جو ہے اس کو مارا، اور اللہ کے امر سے پلٹ گئے. میں نوٹ کری تھی کہ سورہ نوح میں بھی نا آپ نوٹ کیجیے گا کبھی جب بھی تباہی کی بات آتی ہے نا، جب بھی اللہ تعالیٰ کا جب کوئی سویلائزیشن تباہ ہو رہی ہوتی ہے، تو میں نے نوٹ کیا ہے قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں امر ربی. حضرت نوح میں بھی یہی ہوا تھا. حضرت آئی تھنک ہود میں بھی کیا آیا تھا کہ لفظ امر آتا ہے، کہ جب اللہ کے امر آتا ہے نا، جب اس سے وہ پھرتے ہیں اللہ کا امر، پھر وہ پکڑ ہوتی ہے. یہاں بھی لفظ وہی ہے کہ انہوں نے اتو کیا، مطلب جیسے منہ پھیر لیا نا، امر ربہم وقالو، انہوں نے کہا یا صالح. امر ربی کا مطلب ہے کہ اس اونٹنی کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، اب دیکھیں اب انہیں کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں کالو یا صالح، کہ اے صالح اتینا، اب تم لے آؤ بما تعیدونا ان کنتا من المسلمین مرسلین. استغفر اللہ، کہتے ہیں اگر تم نبی ہو نا، تم جینون نبی ہو، تو اب تم عذاب لے کے آؤ. آتینا، لے آؤ، بما تعیدونا، جو کچھ تم لانا چاہتے ہو، ان کنتا، اگر تم ہو، من المرسلین، نبی میں سے. ٹھیک ہے، کہانی کلوز. فاخذتهم رجفاتا، تو ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑا. فاصبحوا فی دارہم، تو اپنے گھروں میں رہ گئے جاسمین، ڈیڈ. ایک ہی چنگھاڑ، the only single cry, that's all.
पूरी सिविलाइजेशन उड़ गई। फतवल्ला अनहुम, बस आप मुंह फेर लीजिए। फिर हजरत सौलह ने उनसे कहा, मतलब उनके मतलब इस सजा के बाद कहा, वकाला या कौमी, और उन्होंने अपनी कौम पे अफसोस किया। उन्होंने कहा कि लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी, तुम पे अल्लाह की जो रिसालत थी वो पहुंच गई थी। व नसहतु, और नसीहत भी आ गई थी, लकुम तुम्हारे लिए। वलकिन ला तुहिब्बूना नासिहीन, लेकिन तुमने नसीहत को पसंद नहीं किया। मैं आ गया ना आपको इस पे ना एक बड़ी खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप ये सोचें। हमारे ज़माने में एक और मसला भी, हम कहते हैं जी किस्मत में जो लिखा हो वो टाला नहीं जा सकता, अगर क्या नसीब में लिखा हुआ है अज़ाब तो फिर तो आके रहना है। ऐसा नहीं था। अल्लाह ने अगली आयत में ना इनका ना डायसेक्शन कर दिया है। नेक्स्ट आयत आएगी और आप सोचिए उसमें अल्लाह क्या कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि दे चोज इट बाय विल, इट वाज नॉट देयर डेस्टिनी, दे रोट देयर डेस्टिनी बाय देमसेल्व्स। ये अब मैं आपको प्रूफ करती हूँ, नेक्स्ट आयत आती है इंशाल्लाह ताला। इसमें हम देखते हैं इस आयत को, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। वफी समूदी, और समूद के अंदर जब इस काला, जब उन्हें कहा गया, या जब ये उन्होंने मार दिया, अब उनको वार्निंग मिल गई ना, 3 दिन की वार्निंग मिली थी, पता है ना आपको, 3 दिन की वार्निंग मिली थी। जब उसे इस काला, जब लाहुम तमत्ताउ, मजे कर लो थोड़ी देर के लिए, हत्ता हिम, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अब तुम्हारे पास थोड़ा टाइम ही रह गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कह दिया था, आई थिंक बुध को उन्होंने मारा था और संडे को अजाब आया था बीच में, इतना ही जहन था, जुमेरात जुमा हफ्ता, इतवार को पहले ये लोग सोए हैं, अगले दिन सुबह उठे तो इनके मुंह पहले पीले पड़े हैं, नेक्स्ट डे ये उठे हैं इनके मुंह रेड हुए हैं, फिर थर्ड डे इनके मुंह काले हुए हैं। अब इनको पता था कि काले मुंह हो गए, इनको समझ नहीं आई थी कि हमारे मुंह चेंज, रेड फेस चेंज क्यों हो रहे हैं। और उसके बाद चिंगाड़ आई है, और फिर गरज बरस आई है, साइका भी आई है और हाका भी आई है, और फिर देवर डेड। फिर कुछ कुछ रवायत में कि जजला भी आया। फातू अन अमरहिम, वही बात है, फाखजत हम साइका, फिर साइका ने उनको पकड़ लिया, वह हम उनकी आंखों के सामने। इट वाज नॉट दैट कि वो सो रहे थे, देवर वो जागे हुए थे, दिन का टाइम था, और फिर चिंगाड़, उस टाइम पे वो साइका आई है, ठीक है। ये ज्यादा अजाब होता है, सोते सोते मर जाएं, पता ही नहीं चला मर गए, लेकिन दे फेस दैट, उन्होंने वो देखा अजाब को आते हुए। वहुम युनजरून, और वो देख रहे थे ये तकलीफ की, मतलब किसी बंदे को पता हो कि हम उड़ने वाले, सब वो मूवी में नहीं दिखाते, लास्ट सीन दिखाते हैं कि वो जब पानी आ रहा है तो वो सब लोग देख रहे हैं, उनको पता मरने वाले, तो जो चेहरों पे जो तकलीफ होती है, ये वही वाला, ये मूवी का सीन आप इमेजिन करें कि साइका को आते हुए वो देख रहे थे और वो ऑब्जर्व कर रहे थे। ये मूवी का सीन है बिल्कुल। फमस्तताऊ मिन कयामिन वमा कानू मुनसरिन, और वो इस तरह से आई कि वो इस काबिल भी नहीं थे कि खड़े भी हो सके। द पीपल हु वर लाइक बिल्डिंग द हाउसेज इन माउंटेन्स, पहाड़ों को काट रहे थे, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फमस्तताऊ, इस काबिल भी नहीं थे कि खड़े हो जाते। इस हद तक उनके जो है ना वो बॉडी जो है वो फ्लैट हो गई थी। अच्छा जी, ये वो आयत है। मैं आप चाहती हूँ कि इस आयत को आप लोग देखें और इस आयत पे आप लोग गौर करें। ये मेरी तरफ से आज करना आयत आप लोगों के लिए ना, आया ऑफ द डे नहीं होता, आया ऑफ द डे, ये आयत ऑफ द डे है। ये आयत है जनाब, इसका मुझे आज रेफरेंस नहीं मिल रहा था, पता नहीं किस सूरह की आयत है, आई एम सॉरी, आप लोग खुद ही ढूंढिएगा, मैं नहीं ढूंढ पाई। व अम्मा समूदुन, और समूद ने फहदैना हो, हमने उनको हदायत दी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि समूद को हमने हदायत दी थी। फहदैना हम, हदायत आई थी। फ़अस्तहब्बू, तो उन्होंने पसंद किया, अम्मा अंधे होना। दे चोज, दे लव्ड, दे प्रेफर टू बी, अम्मा कहते हैं अंधे होना को, अलल हुदा। मतलब यहाँ पे जो अम्मा है ना, ये मेटाफोर है विल का ना, मैं आगे इसको रिलेट करती हूँ, मैं इसको सब कि उन्होंने हदायत के ऊपर अंधेपन को प्रेफरेंस दी। फ़ाख़ज़त हुम साइका, तो फिर उनको साइका ने पकड़ा, अजाबुल होनी बेमा कानू यकसिबून, उनके झुटलाने की वजह से, ठीक है। ये आपके पास क्लियर पॉइंट है कि ऐसा नहीं था कि उनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, एज ए सिविलाइजेशन और पूरी कौम ने मिल के प्लानिंग की थी, और फिर भुगतना भी सबको पड़ा था, सिर्फ वही बचे थे जो कि हज़रत सालेह के साथ थे। अल्लाह ने उनको बिल्कुल निकाल दिया, बाकी पूरी कौम गई, ठीक है। अब इसमें समरी है पूरी कहानी की। ये कौन सी आयत है, सूरह कमर की आयत है ना, में अल्लाह ने पूरी समरी दे दी है हमें। हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि समूद ने जो है ना वो वार्निंग को झुटलाया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम क्या करें, एक एविश मैन को फॉलो करें, मिन्ना वाहिदू अबशरुन मिन्ना, एक सिंगल मैन को फॉलो करें, मैन को फॉलो करें, इंसान को फॉलो करें, ठीक है। अगर हमने ऐसा किया तो फिर तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, हम इन्ना इन्ना इज़ा लफ़ी, तो हम हो जाएंगे बेवकूफ़ों में से, वसोर, और बड़ी पागल किस्म के लोग, मतलब भटके हुए भी और पागल भी, ठीक है। अउल के जिक्र अलैहि मिन बैनिना बल हुवा कज़ाबुन अशीर, ये जो बंदा हमें बता रहा है ना इस तरह से बातें, ये तो बड़ा ही झूठा है, ये तो बड़ा ही फ्रॉडी किस्म का बंदा ना। अशीरुन कज़ाबुन, अशीर का मतलब है कि शेखियां मारने वाला झूठ बोल रहा है, मतलब जैसे नहीं होता, जैसे हम कहते हैं कि शेखियां ना मारा करो, जैसे ये खुद से ही शेखियां मारा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अंदाजा साले के बारे में उनका ख्याल था कि कज़ाबुन अशीर है, कि एक तो झूठा है, ऊपर से ऐसी बातें, मतलब इससे ना एक और साइकोलॉजी पता चल रही है, गैस करें क्या। वो ये पता चल रही है कि उनके दिमागों में ये कीड़ा था कि ये इसको ही क्यों मिली, हमें क्यों ना मिल गई। पॉइंट समझ रहे हैं कि ये इसको क्यों मिली है, रसालत हमें मिल जाती, तो इसलिए ये शेखियां मारा है। ये भी जैसी का फैक्टर होता है कभी, क्योंकि जो लोग पावर के लोग होते हैं ना, जैसे अबू जहल जैसे या अबू लहब जैसे, उनका ये भी मसला था कि नबी पाक को मिल गई, हमें मिल जाती,
ہم زیادہ اہل نہیں تھے اس بات کے، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. سیالمون غدا من الکذاب الاشر. تو آ، اس کا اب آگے چلتے ہیں، سب جو بھول رہا ہے. انا مرسل ناقتا فتنۃ لہم فارتقبوا واصطبروا. اچھا یہ نا اللہ تعالیٰ صالح کو بتا رہے ہیں کہ یہ جان لیں گے کہ آپ پریشان مت ہو. صالح کو تسلی دی جا رہی ہے کہ سیعلمون، آپ بے فکر نہ رہیں، یہ جان لیں گے کہ جو ہے نا وہ شیخیاں مارنے والا جھوٹا کون ہے، آپ نہیں ہے، یہ ہیں. ہم نے بھیجا ہے اللہ کی اونٹنی کو فتنہ تم، آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے، فتنہ تھا، ٹیسٹ تھا. سمپل فتنہ وہ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے، جو عورتوں والا فتنہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ٹیسٹ. عربی میں اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں. اٹ واز اے ٹیسٹ فار دیم. فرتقبوا واستکبر، تو آپ انہیں واش کرتے رہے. فرتقبر کا مطلب آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ لگے رہیں، ان کو واش کرتے رہیں نا، ان کو اور وسطہ بھی اور صبر بھی کریں. وَنَبِّئْهُمْ عَنِ الْمَاءِ، انہیں یہ بتا دیں کہ پانی ایک دن جو ہے ڈیوائڈ ہوگا. ان الماء قسمت، پانی ڈیوائڈ ہوگا ان کے بیچ میں. یہ ٹیسٹ تھا، یہ اس ٹیسٹ کی کنڈیشن تھی نا، کہ ایک دن یہ پانی پیئیں گے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی. کلو شربن مختصر، اور دن مخصوص ہوں گے. فنادو صاحبہم، تو انہوں نے کیا کیا، فنادو کہتے ہیں بلانے والوں کو. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ایک ان میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام کیا لکھا ہوا تھا، جسد لکھا ہوا تھا، کہ اس کو انہوں نے کہا کہ تم کاٹو گے. فنادو، انہوں نے بلایا اپنے دوست کو پلاننگ کرنے کے بعد. فتح افکر فتح فکر فکیف کان عذابی و نذر. انا ارسلنا علیہم سیحا فائدات فکانوا کہشیم المحتظر. یہ جو میں پڑھی تھی، یہ کیا ہے، آپ نے کبھی سوکھی ہوئی دیکھی ہیں ٹہنیاں دیکھی ہیں جسے فینس بناتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان پہ چنگاڑ آئی نا، تو ان کی حالت پتہ کیا ہو گئی تھی، جیسے جیسے فینس کی سوکھی ہوئی لکڑیاں. جیسے کوئی جیسے کوئی فینس نہیں بناتا تو اس کی وہ سوکھی ہوئی لکڑیاں. یہ اور تو آپ دیکھیں، یہ سمری ہے، پوری سمری ہے، پوری کہانی جو ہے وہ 5 آیتوں میں اللہ نے سمیٹ دی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِذِّكْرِ، کوئی ہے جو سبق لے لے. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں. کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اب اس لیے مجھے اور آپ کو کر رہے ہیں کہ سبق لے لو، سبق لے لو. ٹھیک ہے، لاسٹ بس ختم کرتے ہیں. آخری سلائڈ ہے، اس میں لیسن کیا ہے ہمارے لیے. لیسن یہ کیا ہے، لیسن یہ ہے کہ نبی پاک کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے مدینے نے جھٹایا، موسیٰ کو جھٹلایا گیا. سما اخذتہم فکیف کان نکیر. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے فقائن من قریۃ اہلکنا، آپ سے پہلے بہت سی جو ایسی آئی تھیں جن کو ہم نے تباہ کیا. وہی ظالمات، وہ ظلم کرنے والے تھے. ظلم کی میں کہیں پڑھی تھی، آپ کو پتا ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ کو اصلی پلیس اٹھا کے رانگ پلیس پہ رکھ دینا. پھر یہ خاویاتن، تو العروشیہ، تو ان کی وہ سب چیزیں برباد کر دی گئیں. ٹھیک ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. آخری آیت میں پڑھتی ہوں، پھر میں سیشن کو ختم کرتی ہوں، پھر میں آپ لوگوں کی لڑائی ضرور لوں گی ان شاء اللہ آج. آخری آیت پہ غور کرتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا، اللہ نے کہا کہ انہوں نے ہدایت کو پہ چوز کیا اور اندھے رہنا پسند کیا. اندھا کیا، آنکھوں سے اندھے ہو گئے تھے؟ ریئلی از اٹ سو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. دل اندھے ہو جاتے ہیں، ہدایت دل میں آتی ہے. افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں گھوم پھر کے نہیں دیکھا؟ اگین مسلمانوں کو مجھے لگتا ہے مجھے ایسا حمایت پڑھی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا نا مسلمانوں کو نا وہ کر رہے ہیں، طنز نہیں ہوتا، طنز مار رہے ہیں کہ او بیوقوفو، زمین میں گھومے پھرو گے نہیں. اور ہم مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم نے تو جی، مسلمانوں نے تو جی بس ہم میں سے کوئی کہنا کہ میں نے گھومنا پھرنا ہے. مسلمانوں میں یہ مسئلہ بھی ہو گیا، ہمیں گھومنے پھرنے سے نا وہ ہو گئی ہے کہ نہیں، ہم نے اب وہ نہیں کرنی. ٹورسٹ دنیا میں گھومنا پھرنا نہیں ہے. ہم سے زیادہ تو یورپ کے لوگ گھومتے پھرتے ہیں، $500 کی جیب میں ہوتا ہے اور وہ نکل جاتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے کے لیے. ہم نے جی ہم بڑھاپے کے لیے اپنے گھر بناتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ کہ گھومو پھرو دنیا میں، دیکھو. فتکون لہم قلوبہم یاقلون، تاکہ ان کے جو دل ہیں ان کو عقل ملتی. اس کا مطلب ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ گھومے پھریں گے تو دلوں میں کیا آئے گی؟ عقل آئے گی. لیکن سورس آف عقل قلب ہے. ٹھیک ہے، آگے سنیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آیت اتنی خوبصورت ہے نا، پتہ نہیں کتنی باتیں جو اس ایک آیت کے اندر ہی ہے. بہا او اذان یسمعون، کیونکہ کان سن لیتے. بہا فانھا لا تعمی الابصار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. تاما کہتے ہیں مطلب اندھی، تاما ان کی اندھی ہوئی. ابصار آنکھیں اندھی نہیں ہوئی. بلکن تعمی القلوب، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں. یہ وہی دل تھے جو سمود کے اندھے ہو گئے تھے نا، دل اندھے ہو جاتے ہیں. پھر صدور، جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں. استغفر اللہ کل ذنب واتوب الیہ. جزاک اللہ خیر. مزید بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ آج تسلی سے سنا. آج تو میں نے بریک بھی کوئی نہیں لگائی. تو سیشن اوپن ہے میری طرف سے. نیکسٹ اچھا اگلے ویک انشاءاللہ نا اس کو ڈیٹیل میں اس کی سائٹ، اس کی سائنس، اس کی ایکولوجی سب ڈسکس کریں گے. آج قرآن پاک ہی کافی تھا. اس قرآن پاک کے بعد کوئی بات گنجائش بچتی نہیں تھی ڈسکس کرنے کی. جزاک اللہ خیر. اینی کمنٹ اینی سجیشن اینی رائے؟
جی فضان بھائی. اچھا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ کمنٹس میں آئے تھے. میں اس میں کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ قرأت میں کچھ غلطیاں ہو رہی تھیں آیت جی کی. بالکل ہو رہی تھی. میں جلدی پڑھی تھی. I'm really sorry for that. میں واقعی میں پڑھتے ہوئے غلطیاں کر رہی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں ہو رہی تھی. اگر میں آرام سے پڑھوں تو آئی جی کین. نہیں، وہ بس آپ کو پتہ ہے، آپ تو ماشاء اللہ عربی بھی آپ پڑھتی ہیں تو معنی چینج ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے وہ جو بات کی تھی کہ ہم کیا اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. وہ بیسکلی وہ مسلمان ہو گئے تھے ظاہری طور پہ. وہ کافروں کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، وہ ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو منافق ہو گئے تھے. وہ بیسکلی کہتے بولتے کہ تمہارے سامنے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب پلٹ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائے. ہم ویسے نہیں لائیں گے. وہ بیسکلی وہ حالت آج ہماری ہے کہ ہم کیا جیسے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ویسے ہی دنیا سے بے رغبت ہو جائیں جیسے کہ آج، جیسے کہ وہ بے رغبت ہو گئے تھے. ہم بیوقوف کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم ان کو دوسرے سپرلیٹو میں فارم میں لے جاتے ہیں اور پھر ہم وہی اخذ کرتے ہیں جو ان فاسقوں نے کیا تھا. تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. وہ سورہ بقرہ کی آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں جو آپ نے بیچ میں کوٹ کی تھی. بالکل ایسے ہی ہے فضان بھائی. رائٹ. I'm really sorry. تھوڑا سا اگر آیت میں پڑھتے ہوئے املا کی غلطیاں ہوئی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں انشاءاللہ اس کو انشور کروں گی کہ وہ جیسے تیزی میں پڑھتے ہوئے فلو میں غلطیاں ہوں تو مجھ سے یہ بھی نہ ہو. میں معذرت میں مانگتی ہوں. خود میں خود بھی جو ہے نا تجوید بھی پڑھتا ہوں، اس کے باوجود احتیاط کرتا ہوں. تو جب اس طرح کا سچویشن ہوتی ہے نا، میں ریکارڈ جو جہاں سے بھی وہ قرآن.com پہ آپ کو پتا ہے وہ اویلیبل ہے. فضان بھائی، میرے تو پاس وہاں آپشن سے تھی. میرے پاس آپشن تھی کہ میں عربی نہ پڑھتی، لیکن میں خالی اردو پڑھ لیتی ہوں. مطلب جب میں تیز بول رہی ہوتی ہوں نا تو میں شاید وہ کنٹرول نہیں ہوتا نا اس طرح سے، میں شاید سب کانشیسلی بول رہی ہوتی ہوں. لیکن اگر میں ہاں، آیت اور پڑھتی نا ایک تو یہ وہ بھی دلوں تھی. پہ اثر نہیں ہوتا. دلوں پہ اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے پھر آیت جان بوجھ کے پڑھی ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے نا، تھوڑا سا آپ آہستہ بھی بات کریں. ویسے تو آپ ماشاء اللہ میں نے آپ کے دونوں سیشن لیے ہوئے نا، تو آپ مجھے پتا ہے کہ آپ سلو بھی بات کر سکتے آج میں ہیں. پریشر تھا. اتنی آیتیں تھی نہیں 26. فیضان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ان سے سلو بات ہوگی نہیں، کیونکہ ان کی آدھی چیزیں باتیں ان کو بھول جائیں گی. ان کی جو سپیڈ ہے اس میں ہی ان کو چیزیں یاد رہتی ہیں. اگر آپ ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے نا تو سیشن کا نہیں ایک تو نہیں وہ نہیں مزہ بھی نہیں نہیں رہے گا، نہیں